जानते कैसे हैं? क्या कुछ इल्म, कुछ ख़यालात हमारे साथ ही पैदा होते हैं या फिर क्या हर चीज़ हम बाद में सीखते हैं तजर्बे से? ये आप कह लें फ़लसफ़े के कुछ बहुत ही बुनियादी सवालात हैं। बिल्कुल। और आज हम 17वीं सदी के एक बहुत ही अहम फ़लसफ़ी जॉन लॉक के ख़यालात का ज़रा गहराई में जायज़ा ले रहे हैं। ख़ास तौर पे उनकी जो मशहूर किताब है एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, उसके शुरुआती हिस्सों पर बात करेंगे। हाँ, और हमारा मकसद है लॉक के इस काफ़ी ताकतवर इस्तदलाल को समझना कि भई हमारे ज़हन में कोई पैदाइशी या आप कहें फ़ितरी उसूल वो पहले से मौजूद नहीं होते। ये एक ऐसा आइडिया था जिसने वाक़ई सोच के धारे बदल दिए। जी हाँ, हम देखेंगे कि लॉक कैसे कदम ब कदम ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हमारा सारा इल्म, जो भी हम जानते हैं, वो तजर्बे से आता है। यानी हमारे हवास से और हमारे अपने ज़हन के काम करने के मुशाहिदे से। और ये भी कि ये समझना क्यों ज़रूरी है कि हमारी ये जो समझ-बूझ है, उसकी हद कहाँ तक है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। लॉक ने ये इतनी गहरी तहकीक शुरू ही क्यों की? वो क्या जानना चाह रहे थे? देखें, लॉक के नज़दीक ये जो समझ-बूझ है, फ़हम जिसे वो कहते हैं, यही वो चीज़ है जो इंसान को बाकी तमाम जानदारों से अलग करती है। लेकिन इसमें एक आप कह लें पेचीदगी है। जैसे आँख खुद को नहीं देख सकती ना, हाँ, सही। इसी तरह फ़हम भी बराह रास्त अपना जायज़ा नहीं ले सकता। तो लॉक का मकसद था इंसानी इल्म की असल क्या है, वो कितना यकीनी हो सकता है और उसकी पहुँच कहाँ तक है। वो ये समझना चाहते थे कि हम मुख्तलिफ राय, अक़ीदे, फ़ैसले उन तक पहुँचते कैसे हैं। अच्छा, यानी वो इंसानी समझ की एक तरह से नक्शा-कशी करना चाह रहे थे। तो उसके लिए उन्होंने तरीका क्या अपनाया? ये काम आसान तो नहीं लगता। जी नहीं, उन्होंने एक तारीखी, सादा तरीका अपनाने का इरादा किया। अब इसका मतलब ये नहीं था कि वो दिमाग की साख्त या वो जिस्मानी तौर पर कैसे काम करता है, उस पर तहकीक करें। अच्छा। नहीं, बल्कि उनका फोकस इस बात पर था कि हमारे ज़हन में आइडियाज़, यानी वो तमाम चीज़ें जिन पर ज़हन सोचता है, जैसे तसव्वुरात, ख़याल, ज़हनी तस्वीरें, ये आते कहाँ से हैं? अच्छा, आइडियाज़? जी, आइडियाज़। और इन आइडियाज़ से हम क्या इल्म हासिल कर सकते हैं? और ये जो ईमान या राय होती है, इसकी नौइयत क्या है? लॉ के लिए आइडिया एक बहुत वसी लफ्ज़ था, हर वो चीज़ जो सोचते हुए ज़हन में आए। और ये जानना क्यों ज़रूरी था कि हमारी समझ की हदें क्या हैं? मतलब क्या सब कुछ जानने की कोशिश करना बेहतर नहीं? लॉक का ख्याल था, और ये बड़ा अमली नुक्ता है, कि अपनी सलाहियतों की हुदूद को पहचानना बहुत फ़ायदेमंद है। अगर हमें ये पता हो कि हमारी समझ कहाँ तक जा सकती है, तो हम उन मसलों में उलझने से बच सकते हैं, उन लायानी बहसों से बच सकते हैं जो हमारी गिरफ्त से बाहर हैं। हम्म। ये हमें, आप कहें, शकूक व शुबात में गर्क होने या ज़हनी सुस्ती से बचाता है। हमें अंदाज़ा हो जाता है कि किन चीज़ों का यकीनी इल्म मुमकिन है और कहाँ हमें सिर्फ इम्कान या अंदाजे पर इक्तफ़ा करना पड़ेगा। उन्होंने एक मिसाल दी थी मल्लाह की, अच्छा। कि एक जहाज़ रान को अपनी रस्सी की लंबाई जानना ज़रूरी है। भले वो समुद्र की हर गहराई ना नाप सके, उसे बस ये पता होना चाहिए कि उसकी रस्सी इतनी लंबी है कि वो खतरनाक जगहों पर गहराई नाप सके और जहाज़ को चट्टानों से टकराकर तबाह होने से बचा सके। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी मिसाल है। और ये बात भी आपने ठीक कही कि लॉक कहते हैं कि हमारी ज़हनी सलाहियतें भले महदूद हों, लेकिन हमारी दुनियावी और इखलाकी ज़रूरतों के लिए बिल्कुल काफ़ी हैं। हमें कायनात के हर राज को जानने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल। बल्कि सिर्फ वो जानना है जो हमारी ज़िंदगी को सही तरह गुजारने के लिए ज़रूरी है। जैसा कि वो कहते हैं ना कि हमारे अंदर जो मोमबत्ती जलाई गई है, वो हमारे तमाम मकासद के लिए काफ़ी रोशन है। बिल्कुल। ये एक बड़ा पुरुम्मीद नज़रिया है जो हमें इल्म की तलाश में हकीकत पसंद बनाता है। अब आते हैं लॉक के सबसे मशहूर और शायद सबसे मुतनाज़ा दावे पर, कि कोई भी उसूल पैदाइशी नहीं होते। वो इस नतीजे पर पहुंचे कैसे? खासतौर पर उन उसूलों के बारे में जिन्हें हम बिल्कुल वाज़ेह समझते हैं, जैसे जो है वो है, या एक ही चीज़ का बेवक्त होना और ना होना नामुमकिन है। ये तो लगता है कि हर कोई जानता है। जी, यही वो नुक्ता है जहां लॉक ने अपने ज़माने के जो गालिब फ़लसफ़ियाना नज़रियात थे, उनको बराह रास्त चैलेंज किया। उस वक्त ये ख्याल बहुत आम था कि कुछ बुनियादी सच्चाइयाँ, कुछ उसूल पैदाइशी तौर पर हमारी रूह या जहन पर नक्श होते हैं, जिन्हें हम दुनिया में अपने साथ लाते हैं। और इस नज़रिए की सबसे बड़ी दलील थी आलमी इत्तेफ़ाक़ राय, यानी यूनिवर्सल कंसेंट। कहा जाता था कि चूंकि तमाम इंसान हर जगह, हर ज़माने में कुछ बुनियादी उसूलों पर मुत्तफ़िक़ नज़र आते हैं, तो लाज़मी है कि ये उसूल फ़ितरी या पैदाइशी हों। लेकिन लॉक का जवाब था कि ज़रा ठहरिए, क्या वाकई ऐसा कोई आलमी इत्तेफ़ाक़ राय है भी? बिल्कुल, यही लॉक का पहला बड़ा इतराज़ था। वो कहते हैं कि ज़रा बच्चों को देखें, या उन अफराद को जिनकी ज़हनी नशोनुमा मुकम्मल नहीं हुई। लॉक इस दौर की ज़बान में उन्हें इडियट्स कहते हैं, मगर मुराद ज़हनी माजूरी वाले अफराद हैं। ये लोग इन नाम नेहाद आफाकी उसूलों से बिल्कुल नावाकिफ़ होते हैं। अच्छा। मसलन एक छोटा बच्चा ये तजरीदी उसूल नहीं समझता कि एक ही चीज़ का होना और ना होना मुमकिन नहीं है। लॉक दलील देते हैं कि अगर ये उसूल वाकई फितरी तौर पर जहन पर नक्श होते, तो हर वो शख्स जिसके पास जहन है, चाहे वो बच्चा हो या जहनी तौर पर कमज़ोर, उसे इनका इल्म होना चाहिए। किसी चीज़ का जहन पर नक्श होने का मतलब ही यही है कि जहन उसे समझे या महसूस करे।
اگر وہ سمجھے ہی نہیں جاتے تو نقش کیسے ہوئے؟ یہ تو بہت مضبوط اعتراض ہے، لیکن کیا اس زمانے میں اس کا کوئی جواب نہیں تھا؟ مطلب یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ اصول ہوتے تو ہیں، بس واضح تب ہوتے ہیں جب عقل استعمال ہو؟ بالکل، یہی سب سے عام جواب دیا جاتا تھا کہ لوگ ان اصولوں کو تب جانتے ہیں جب وہ عقل کے استعمال یعنی یوز آف ریزن کی عمر کو پہنچتے ہیں۔ لیکن لاک نے اس دلیل کو بھی کئی پہلوؤں سے رد کیا۔ کیسے؟ اگر عقل ان اصولوں کو دریافت کرتی ہے تو پھر وہ پیدائشی کیسے ہوئے؟ عقل کا کام تو یہ ہے کہ وہ پہلے سے معلوم چیزوں کی بنیاد پر نامعلوم سچائیوں تک پہنچے۔ اگر عقل انہیں دریافت کر رہی ہے تو وہ پہلے سے معلوم نہیں تھے، یعنی پیدائشی نہیں تھے۔ صحیح۔ دوسرا، عقل کے استعمال کی عمر کوئی ایسی خاص عمر نہیں جب یہ اصول لازماً سب کو معلوم ہو ہی جاتے ہیں۔ لاک کہتے ہیں کہ بہت سے عقل مند پڑھے لکھے لوگ بھی اپنی پوری زندگی ان انتہائی تجریدی یعنی ایبسٹریکٹ اصولوں پر کبھی غور نہیں کرتے، نہ ہی انہیں واضح طور پر جانتے ہیں۔ اچھا۔ تیسرا، اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ جس وقت لوگ عقل استعمال کرنا شروع کرتے ہیں اسی وقت یہ اصول بھی جان لیتے ہیں، تو بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ اصول پیدائشی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ عقل کا استعمال اور ان اصولوں کا سیکھنا ساتھ ساتھ ہوتا ہو۔ یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے، سبب اور نتیجے کا تعلق نہیں۔ تو اگر یہ اصول پیدائشی نہیں ہے اور نہ ہی عقل انہیں دریافت کرتی ہے، تو پھر آخر یہ ہمارے ذہن میں آتے کیسے ہیں؟ لوگ کے مطابق یہ علم بتدریج گامتا ہے، قدم بقدم۔ سب سے پہلے ہمارے حواس ہمیں خاص انفرادی تصورات یعنی پرٹیکولر آئیڈیاز فراہم کرتے ہیں۔ مثلاً ایک بچہ روشنی دیکھتا ہے، رنگ پہچانتا ہے، مٹاس چکھتا ہے، نرمی محسوس کرتا ہے۔ ٹھیک، ذہن آہستہ آہستہ ان الگ الگ تصورات سے مانوس ہوتا ہے، انہیں یادداشت میں محفوظ کرتا ہے اور پھر ان کے لیے نام سیکھتا ہے۔ اس کے بعد اگلا قدم آتا ہے تجرید یعنی ابسٹریکشن۔ ذہن ان انفرادی تصورات میں مشترک خصوصیات کو پہچان کر عمومی تصورات جنرل آئیڈیاز اور عمومی نام جنرل نیمز بناتا ہے۔ اچھا، لاک کہتے ہیں کہ علم اسی طرح قدم بقدم تعمیر ہوتا ہے، کسی پہلے سے موجود نقش کی بنیاد پر۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ ایک بچہ بولنا سیکھنے سے بہت پہلے میٹھے اور کڑوے ذائقے کا فرق جانتا ہے۔ یہ علم حواس سے حاصل کردہ تصورات پر مبنی ہے، کسی پیدائشی اصول پر نہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ریاضی کے بنیادی اصول جیسے 2+2=4 ہوتے ہیں، یہ بھی پیدائشی نہیں؟ یہ تو کافی حیران کن بات ہے۔ لاک کے مطابق یہ بھی پیدائشی نہیں۔ یہ اصول بھی تبھی سمجھے اور فوراً تسلیم کیے جاتے ہیں جب ان میں استعمال ہونے والے تصورات جیسے 2، 4، جمع، برابر ہونا اور ان کے نام ذہن میں واضح ہو جائیں۔ اچھا۔ جب کوئی ان تصورات کو سمجھ لیتا ہے تو یہ اصول اسے فوراً بدیہی یا خود واضح سیلف ایویڈنٹ لگتے ہیں اور اسی لیے وہ انہیں مان لیتا ہے۔ لیکن ان کا فوراً مان لیا جانا ان کے فطری ہونے کی دلیل نہیں۔ تو پھر یہ دلیل کیوں نہیں؟ لاک کہتے ہیں کہ اگر فوراً مان لیا جانا ہی فطری ہونے کی نشانی ہے تو پھر لاتعداد دوسری سادہ باتیں بھی جیسے سفید کالا نہیں ہے، میٹھا کڑوا نہیں ہے، ایک مربع گول نہیں ہوتا، یہ سب بھی فطری ماننی پڑیں گی۔ حالانکہ کوئی بھی انہیں پیدائشی اصول نہیں سمجھتا۔ یہ سب باتیں تجربے سے حاصل کردہ تصورات کے واضح ہونے پر خود بخود سمجھ آ جاتی ہیں۔ یہاں اہم نقطہ یہ ہے کہ علم کی عمارت تجربے کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے، یہ پہلے سے بنی بنائی نہیں ملتی۔ یہ تو تھا نظری اصولوں کا معاملہ۔ اس کے بعد لاک عملی یا اخلاقی اصولوں کی طرف آتے ہیں۔ کیا وہاں بھی ان کی دلیل یہی ہے؟ جی ہاں، بلکہ لاک کا موقف یہاں اور بھی آپ کہہ لیں سخت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عملی یعنی اخلاقی اصولوں کے معاملے میں تو عالمی اتفاق رائے نظری اصولوں سے بھی کہیں کم پایا جاتا ہے۔ کوئی ایک بھی ایسا اخلاقی اصول بتانا تقریباً ناممکن ہے جسے پوری دنیا، ہر ثقافت، ہر دور میں بغیر کسی اختلاف کے تسلیم کرتی ہو۔ مگر انصاف اور وعدے کی پاسداری جیسی چیزیں یہ تو ہر جگہ نظر آتی ہیں نا۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ چوروں اور ڈاکوؤں کے گروہ بھی اپنے آپس کے معاملات میں ان پر عمل کرتے ہیں۔ لاک اس بات کو مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجرم ایسا اپنی سہولت اور گروہ کی بقا کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ اس لیے کہ وہ انصاف یا وعدہ وفائی کو فطرت کے اٹل پیدائشی قوانین سمجھتے ہیں۔ اچھا۔ وہ شخص جو اپنے ساتھی ڈاکو کے ساتھ تو انصاف کا معاملہ کرے لیکن اگلے ہی لمحے کسی شریف راگیر کو بے دردی سے لوٹ لے یا قتل کر دے، وہ انصاف کو ایک فطری اور آفاقی اخلاقی اصول کے طور پر نہیں مان سکتا۔ اس کا عمل صرف وقتی ضرورت اور فائدے پر مبنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس سے بھی اہم دلیل لاک یہ دیتے ہیں کہ ہر اخلاقی اصول کی وجہ پوچھی جا سکتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی کہے دوسروں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جیسا تم اپنے لیے چاہتے ہو، تو فوراً سوال پیدا ہوتا ہے، کیوں؟ ہاں بالکل۔ اگر یہ اصول فطری ہوتے تو ان کی وجہ پوچھنا اتنا ہی بے معنی ہوتا جتنا یہ پوچھنا کہ جو ہے وہ ہے کیوں۔ فطری اصول خود اپنی دلیل ہوتے ہیں، انہیں بیرونی جواز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا نقطہ ہے۔ یعنی اگر ہمیں کسی اخلاقی اصول پر عمل کرنے کے لیے کوئی وجہ بتانی پڑتی ہے، مثلاً یہ خدا کا حکم ہے یا معاشرے کے لیے ضروری ہے یا اس سے انسانیت کی بھلائی ہوتی ہے، تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اصول اپنے آپ میں مکمل اور فطری نہیں ہیں۔ بالکل، مختلف لوگ مختلف وجوہات بتاتے ہیں، جو ظاہر کرتا ہے کہ کوئی ایک متفقہ پیدائشی بنیاد موجود نہیں ہے۔ اور ضمیر کا کیا؟
بہت سے لوگ ضمیر کی آواز کو فطری ہدایت سمجھتے ہیں۔ جی، لاک ضمیر کانشنس کی آواز کو بھی فطری اصولوں کا ثبوت نہیں مانتے۔ ان کے نزدیک ضمیر کوئی پراسرار اندرونی آواز نہیں جو ہمیں پیدائشی طور پر صحیح اور غلط بتائے، بلکہ ضمیر دراصل ہمارے اپنے اعمال کی اخلاقی حیثیت کے بارے میں ہماری اپنی ہی رائے یا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہماری اپنی رائے؟ جی، ہماری اپنی رائے، اور یہ رائے ہماری تعلیم، ہمارے دوست احباب، ہمارے معاشرے کے رسم و رواج اور اقدار سے تشکیل پاتی ہے۔ چونکہ مختلف معاشروں میں تعلیم اور رواج مختلف ہوتے ہیں، اس لیے لوگوں کا ضمیر بھی انہیں مختلف حتیٰ کہ بالکل متضاد باتوں پر ملامت کرتا یا اکساتا ہے۔ اور پھر لاک اپنے موقف کو مضبوط کرنے کے لیے تاریخ اور دنیا بھر کے سفر ناموں سے مثالیں دیتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ اخلاقیات میں کتنا تنوع پایا جاتا ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ وہ ایسی قوموں اور معاشروں کی مثالیں دیتے ہیں جنہیں ان کے زمانے میں دریافت کیا جا رہا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ کہیں بچوں کو پیدا ہوتے ہی مار دینا یا جنگل میں چھوڑ دینا عام رواج تھا، کہیں بوڑھے والدین کو ایک خاص عمر کے بعد مار دیا جاتا تھا، کہیں آدم خوری بالکل عام تھی۔ اور ایسے کئی دوسرے اعمال رائج تھے جنہیں ہم آج انتہائی غیر اخلاقی اور وحشیانہ سمجھتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ان معاشروں میں یہ کام اکثر بغیر کسی پچھتاوے یا ضمیر کی خلش کے کیے جاتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک یہی معمول تھا۔ یعنی ان کا ضمیر انہیں ملامت نہیں کرتا تھا؟ نہیں کرتا تھا، کیونکہ ان کی تربیت اور معاشرتی اقدار ویسی تھیں۔ وہ قدیم یونان اور روم کی مثال بھی دیتے ہیں، جہاں کمزور بچوں کو کھلے میں چھوڑ دینا قانونی طور پر جائز سمجھا جاتا تھا۔ یہ تمام مثالیں لاک کے اس نقطے کو تقویت دیتی ہیں کہ کوئی بھی اخلاقی اصول عالمی طور پر تسلیم شدہ نہیں ہے، لہٰذا فطری نہیں۔ اس سے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر اخلاقیات فطری نہیں تو کیا وہ صرف معاشرتی سمجھوتا ہے یا اس کی کوئی اور بنیاد ہے؟ بالکل، لاک ہمیں اسی گہری سوچ کی دعوت دیتے ہیں۔ لیکن اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ شاید یہ فطری اصول ہوتے تو ہیں مگر بری تعلیم اور غلط رسم و رواج انہیں دبا دیتے ہیں یا ذہن سے مٹا دیتے ہیں۔ لاک اس اعتراض کا بھی جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اول تو اگر یہ اصول اتنے کمزور ہیں کہ تعلیم یا رواج سے مٹائے جا سکتے ہیں تو پھر ان کے فطری ہونے کا فائدہ ہی کیا رہا؟ وہ تو بالکل بیکار ہوئے۔ اور دوسری زیادہ اہم بات، اگر یہ اصول فطری ہوتے تو انہیں ان لوگوں میں سب سے زیادہ واضح اور طاقتور ہونا چاہیے تھا جن کے ذہن بیرونی آراں، تعلیم اور رسم و رواج سے سب سے کم متاثر ہوئے ہیں، یعنی بچے اور وہ لوگ جنہیں وحشی یا غیر تعلیم یافتہ سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، منطقی بات ہے۔ جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ لاک کے مطابق یہی وہ لوگ ہیں جن میں یہ نام نہاد فطری اصول سب سے کم پائے جاتے ہیں یا بالکل نہیں پائے جاتے۔ لاک نے نظری اور عملی دونوں طرح کے پیدائشی اصولوں کے تصور کو رد کر دیا، لیکن اگر اصول فطری نہیں ہیں تو کیا ان کی بنیاد یعنی وہ تصورات یا آئیڈیاز جن سے یہ اصول بنتے ہیں، کیا وہ فطری ہیں؟ یہی لاک کی دلیل کا اگلا اور شاید سب سے بنیادی مرحلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بنیادی اینٹیں یعنی تصورات ہی پیدائشی نہیں تو ان سے بنی ہوئی دیوار یعنی اصول کیسے پیدائشی ہو سکتے ہیں؟ اچھا، اگر ہمارے پاس ناممکنیت، شناخت، خدا، فرض، انصاف جیسے تصورات ہی پیدائشی طور پر موجود نہیں تو ان تصورات پر مبنی اصول کیسے پیدائشی ہو سکتے ہیں؟ تو وہ تصورات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس نقطے کو ثابت کرنے کے لیے لاک ہمیں ایک بار پھر مشاہدے کی دعوت دیتے ہیں، خاص طور پر نومولود بچوں کے ذہن کا۔ کیا ان میں ہمیں پیدائش کے وقت سے ہی ناممکنیت، شناخت، پوری کائنات، حصہ جیسے پیچیدہ اور تجریدی تصورات نظر آتے ہیں؟ شاید نہیں۔ لاک کا جواب ہے بالکل نہیں۔ نومولود میں ہمیں بھوک، پیاس، گرمی، سردی یا درد جیسے چند مبہم احساسات تو ملتے ہیں، لیکن واضح، متعین اور خاص طور پر تجریدی تصورات کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ شناخت کا تصور، یہ تو بہت بنیادی لگتا ہے۔ کیا یہ واقعی اتنا پیچیدہ ہے کہ پیدائشی نہ ہو؟ دیکھنے میں بنیادی لگتا ہے، لیکن لاک سوال اٹھاتے ہیں، شناخت سے ہماری مراد کیا ہے؟ کیا ایک انسان جو جسم اور روح کا مجموعہ ہے وہی انسان رہتا ہے اگر اس کی روح تو وہی رہے مگر جسم بدل جائے؟ جیسا کہ فیتھاگورس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کی روح پہلے یوفوربس نامی شخص میں تھی۔ تو کیا فیتھاگورس اور یوفوربس ایک ہی شخص تھے؟ یا اگر جسم وہی رہے اور روح بدل جائے، یا اگر جسم آہستہ آہستہ بدلتا رہے جیسا کہ بڑھاپے میں ہوتا ہے؟ یہ تو واقعی پیچیدہ سوالات ہیں۔ جی، یہ سوالات ظاہر کرتے ہیں کہ شناخت کا تصور اتنا سادہ نہیں جتنا لگتا ہے۔ یہ ایک پیچیدہ تصور ہے جسے ہم وقت کے ساتھ تجربے اور غور و فکر سے تشکیل دیتے ہیں۔ یہ ہمیں پیدائشی طور پر نہیں ملتا۔ اور خدا کے تصور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہت سے لوگ تو یہ مانتے ہیں کہ کم از کم خدا کا تصور تو ہر انسان میں پیدائشی طور پر موجود ہوتا ہے۔ لاک تسلیم کرتے ہیں کہ اگر کوئی تصور پیدائشی ہو سکتا تھا تو وہ خدا کا تصور ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ شواہد اس کے بھی خلاف ہیں۔
वो अपने ज़माने के सफ़रनामों और तारीखी ज़राए का हवाला देकर ऐसी बहुत सी कौमों और कबाइल का जिक्र करते हैं, जैसे जनूबी अफ्रीका की खलीज सोल्डानिया के बाशिंदे, ब्राज़ील और कैरिबियन जज़ायर के कुछ कबाइल, सियाम यानी मौजूदा थाईलैंड के कुछ इलाके, हत्ता कि चीन का पढ़ा लिखा तबका लिटरेसी, जिनमें या तो खुदा का कोई वाज़ेह तसव्वुर मौजूद नहीं था या उसके लिए कोई नाम तक नहीं था। अच्छा, तो उनके मुताबिक खुदा का तस्वुर आलमी नहीं? उनके मुताबिक नहीं। फिर लॉक एक और कदम आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि अगर बिलफर्ज ये मान भी लिया जाए कि खुदा का तस्वुर हर इंसान में पाया जाता है, हालांकि उनके मुताबिक ऐसा नहीं है, तो भी इसके पैदाइशी होने को साबित नहीं करता। क्यों? क्योंकि आग या सूरज का तस्वुर भी तकरीबन हर इंसान में पाया जाता है, मगर कोई नहीं कहता कि आग या सूरज का तस्वुर पैदाइशी है। ये तस्वुरात हमें मुशाहिदे और तजुर्बे से हासिल होते हैं। इसी तरह लॉक के मुताबिक खुदा का तस्वुर भी कायनात की साख्त और इसमें पाए जाने वाले नज़्मो ज़ब्त पर गौर व फिक्र करने से, यानी अक्ल के इस्तेमाल से हासिल होता है, ना कि ये पैदाइशी तौर पर जहन में डाला जाता है। यानी खुदा का तस्वुर भी मेहनत से हासिल करना पड़ता है। लेकिन फिर ये सवाल पैदा होता है कि खुदा ने हमें अपने बारे में किसी वाज़ेह पैदाइशी तस्वुर के बगैर क्यों छोड़ दिया? ये अजीब नहीं? लॉक का जवाब बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि खुदा ने हमें इल्म हासिल करने की सलाहियतें, फैकल्टीज अता की हैं। हमारे हवास हैं, याददाश्त है, अक्ल है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन सलाहियतों को इस्तेमाल करें और इल्म हासिल करें, बशमूल खुदा के वजूद और उसकी सिफात का इल्म। अच्छा। खुदा पर यह लाजिम नहीं था कि वो हमें पैदाइशी तस्वुरात भी दे। बिल्कुल इसी तरह जैसे उसने हमें हाथ और लकड़ी, पत्थर जैसी चीज़ें तो दी हैं, लेकिन उस पर यह लाजिम नहीं कि वो हमें बने बनाए घर भी फराहम करे। इल्म हासिल करना हमारी कोशिश पर मुनहसर है। ये तो जिम्मेदारी हम पर डाल दी गई। बिल्कुल। उसके अलावा लॉक एक और दलील देते हैं। वो कहते हैं कि अगर खुदा का तस्वुर उसी की तरफ से जहन में डाला गया होता तो सब लोगों का तस्वुर खुदा एक जैसा वाज़ेह और कामिल होना चाहिए था। हाँ, ये तो मंतकी है। लेकिन हकीकत यह है कि लोगों के खुदा के बारे में तस्वुरात इंतहाई मुख्तलिफ, अक्सर एक दूसरे से मुतज़ाद और बहुत मरतबा बहुत खाम, नाकिस और इंसानी सिफात से भरपूर होते हैं। ये चीज़ भी जाहिर करती है कि ये तस्वुरात बराह रास्त खुदा के डाले हुए नकूश नहीं हो सकते, बल्कि इंसानों के अपने बनाए हुए या सीखे हुए तस्वुरात हैं। तो लॉक ने पैदाइशी उसूलों और पैदाइशी तस्वुरात दोनों के ख्याल को मुस्तरद कर दिया। अगर कुछ भी पैदाइशी नहीं तो फिर आखिरकार इल्म आता कहाँ से है? लॉक का मुतबादिल नज़रिया क्या है? यहाँ लॉक अपना वो मशहूर ज़माना नज़रिया पेश करते हैं, जिसकी तफसील तो वो किताब दोम में बयान करते हैं, लेकिन जिसका रास्ता किताब अव्वल की बहस हमवार करती है। वो कहते हैं कि पैदाइश के वक्त इंसानी जहन एक सफ़ेद कागज़ या साफ तख्ती की मानंद होता है, जिस पर कुछ भी लिखा नहीं होता। बिल्कुल खाली। जी बिल्कुल खाली। तमाम तस्वुरात, सारा इल्म बाद में आता है और सिर्फ तजुर्बे यानी एक्सपीरियंस से आता है। और इस तजुर्बे के दो बड़े ज़राए हैं। पहला है सेंसेशन यानी बैरूनी दुनिया का हिस्सी इदराक, वो सब कुछ जो हम अपनी 5 हवास से जानते हैं, देखना, सुनना वगैरह। जी। और दूसरा ज़रिया है रिफ्लेक्शन यानी जहन के अपने अंदरूनी अमाल पर गौर व फिक्र। जब हम सोचते हैं, शक करते हैं, यकीन करते हैं, इरादा करते हैं, तो हम अपने जहन के इन कामों से भी वाकिफ होते हैं। बस यही 2 रास्ते हैं इल्म के हुसूल के। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इल्म हासिल करने की हमारी सलाहियतें जैसे हवास, याददाश्त, सोचने की ताकत, ये तो फितरी हैं, पैदाइशी हैं। हाँ, सलाहियतें फितरी हैं। लेकिन खुद इल्म यानी जो कुछ हम जानते हैं वो पैदाइशी नहीं बल्कि हासिल करदा है। बिल्कुल दुरुस्त। लोगों के इल्म, ख्यालात और अकायद में जो फ़र्क पाया जाता है वो इस वजह से नहीं कि उनके जहनों में पैदाइशी तौर पर मुख्तलिफ बातें डाली गई थीं, बल्कि इस वजह से कि उन्होंने अपनी फितरी सलाहियतों का इस्तेमाल मुख्तलिफ तरीकों से किया, उनके तजुर्बात मुख्तलिफ थे और उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें सीखीं। लॉक इसीलिए इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हमें दूसरों की आरा पर आंखें बंद करके यकीन करने या महज सुनी सुनाई बातों को मान लेने के बजाय खुद अपनी अक्ल और तजुर्बे को इस्तेमाल करना चाहिए और खुद इल्म हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। उनका एक मशहूर कॉल है, दूसरों की आरा का हमारे दिमाग में तैरते फिरना हमें जरा बराबर ज्यादा इल्म वाला नहीं बनाता, चाहे वो आरा बजाते खुद दुरुस्ती क्यों ना हो। इल्म तब बनता है जब हम खुद समझते और जानते हैं। ये तो फिक्री आज़ादी और जिम्मेदारी का एक ज़बरदस्त पैगाम है। लेकिन फिर आखिरी सवाल ये कि अगर पैदाइशी इल्म का नज़रिया इतना कमज़ोर था तो ये सदियों तक इतना मकबूल क्यों रहा? क्या वजह थी? लॉक के ख्याल में उसकी चंद वजूहात थीं। एक तो ये कि ये एक आसान जवाब था। ये मान लेना कि कुछ उसूल बस पैदाइशी हैं, लोगों को इल्म की असल बुनियादों की मुश्किल और मेहनत तलब तलाश से बचा देता था। अच्छा, सहूलत पसंदी? जी, कह सकते हैं। दूसरी वजह जो शायद ज़्यादा अहम थी, ये थी कि ये नज़रिया उन लोगों के लिए बहुत कारआमद था जो मुआशरे में इख्तियार और इक़्तिदार रखते थे, जैसे उस्ताद या हुक्मरान। क्योंकि अगर ये मान लिया जाए कि कुछ उसूल फितरी हैं और उन पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, तो फिर अपने पैरोकारों या अवाम को काबू में रखना और अपनी मर्जी के नज़रियात उनसे मनवाना आसान हो जाता है। ये तनकीदी सोच की हौसला शिकनी करता है। अच्छा,
یعنی یہ طاقتور لوگوں کے حق میں جاتا تھا۔ بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جان لاک ہمیں چیلنج کرتے ہیں کہ ہم اپنے علم کی بنیادوں کا اثر نو جائزہ لیں۔ ان کے مطابق ہمارے ذہنوں میں کوئی پہلے سے نصب شدہ پروگرامنگ نہیں، کوئی پیدائشی اصول نہیں، کوئی فطری تصورات نہیں۔ ذہن ایک خالی سلیٹ کی طرح ہے جسے ہمارا تجربہ، ہمارے حواس سے حاصل ہونے والی معلومات اور ہماری اپنی سوچ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے۔ جی ہاں، لاک کا یہ گہرا تجزیہ ہمیں اپنی ذہنی صلاحیتوں کی اہمیت، ان کی طاقت اور ان کی حدود دونوں کو سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ علم کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمیں وراثت میں ملتی ہے، بلکہ یہ ایک مسلسل عمل ہے جو تجربے اور عقل کے دیانتدارانہ استعمال سے انجام پاتا ہے۔ جی، ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ لاک کے خیال میں ہمارے ذہن میں یہ جو خیالات ہیں، تصورات ہیں، یہ سب کچھ جو ہم جانتے ہیں، سوچتے ہیں، آخر یہ آتا کہاں سے ہے؟ یہ واقعی ایک آپ کہہ سکتے ہیں بنیادی سوال ہے فلسفے کا، اور لاک نے جو اس کا جواب دینے کی کوشش کی نا، وہ تو جدید مغربی فلسفے کے لیے ایک سنگ میل بن گئی۔ وہ پوچھتے ہیں بڑا سادہ سا سوال کہ بھائی ہمارے ذہن میں یہ ہزاروں قسم کے تصورات، جیسے سفیدی ہے، گرمی ہے، مٹھاس ہے، یا سوچنا، شک کرنا، یہاں تک کہ ہاتھی یا فوج جیسے پیچیدہ خیال، یہ آتے کہاں سے ہیں؟ ہاں، اور یہ سوال بھی تھا کہ کیا ہم کچھ خیالات لے کر پیدا ہوتے ہیں، یعنی پیدائشی ہوتے ہیں؟ لاک سے پہلے تو کافی لوگ یہی مانتے تھے۔ بالکل بالکل، لیکن لاک نے اس خیال کو پوری طرح رد کر دیا۔ ان کا سب سے مشہور موقف جو انقلاب لایا وہ یہی تھا کہ پیدائش کے وقت انسانی ذہن ایک کورے کاغذ یا صاف تختی کی طرح ہوتا ہے، جسے ٹیبولا راسا کہتے ہیں۔ یعنی بالکل خالی؟ بالکل خالی، اس پر پہلے سے کچھ نہیں لکھا ہوتا، نہ کوئی اصول، نہ کوئی تصورات۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ بھائی اگر ذہن خالی ہے تو بھرتا کیسے ہے؟ لاک کا جواب بہت سیدھا ہے، تجربے سے۔ تجربہ؟ جی، تجربہ۔ تمام علم کی بنیاد صرف اور صرف تجربہ ہے۔ تجربہ یعنی وہ سب جو ہم اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اچھا، لاک نے اس تجربے کے ذرائع کی کوئی وضاحت کی ہے؟ جی ہاں، انہوں نے کہا کہ تجربے کے دو بنیادی چشمے ہیں، دو سورسز ہیں۔ پہلا ہے حواس یعنی سینسیشن۔ حواس؟ ہماری جو 5 حصے ہیں، دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگنا، چھونا، یہ جب باہر کی مادی چیزوں سے انٹریکٹ کرتی ہیں تو ان چیزوں کی خصوصیات کے تصورات ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ مثلاً؟ جیسے کسی چیز کا پیلا رنگ یا سفید، گرم، سرد، نرم، سخت، کڑوا، میٹھا، یہ سب حواس کے ذریعے آنے والے تصورات ہیں۔ لاک انہیں سینسیبل کوالٹیز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ باہر کی دنیا سے معلومات حواس کے ذریعے آ گئیں، لیکن کیا ہمارے اندرونی تجربات بھی علم کا ذریعہ ہیں؟ جیسے ہماری اپنی سوچ، ہمارے جذبات؟ بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے۔ یہی لاک کے تجربے کا دوسرا ذریعہ ہے۔ وہ اسے کہتے ہیں تفکر یا غور و فکر، یعنی ریفلیکشن۔ ریفلیکشن؟ جی، یہ ہے ذہن کا اپنے اندرونی کاموں پر نظر ڈالنا۔ جب ہم سوچتے ہیں یا شک کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، دلیل دیتے ہیں، کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں، تو ہمیں ان ذہنی کاموں کا، ان اعمال کا شعور ہوتا ہے نا؟ ہاں، ہوتا ہے۔ تو ان اعمال سے جو تصورات بنتے ہیں وہ تفکر سے آتے ہیں۔ یہ گویا ذہن کی اپنے اوپر ہی ایک نظر ہے۔ لاک اسے اندرونی حس یا انٹرنل سینس بھی کہتے ہیں۔ اچھا، تو لاک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ذہن میں جو کچھ بھی ہے، ہر چھوٹا بڑا خیال، وہ یا تو باہر سے حواس کے ذریعے آیا، جی، یا اندر سے ہمارے اپنے ذہن کے کام کرنے کے احساس سے، یعنی تفکر سے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں؟ لاک کے مطابق بالکل نہیں، کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ وہ چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے ذہن میں کوئی ایک بھی ایسا بنیادی تصور، سنگل آئیڈیا ڈھونڈ کر دکھا دے جو ان دو ذرائع حواس یا تفکر سے نہ آیا ہو۔ بس یہی دو راستے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو علم کے ذرائع ہوئے حواس اور تفکر۔ اب لاک آگے چل کر سادہ تصورات یعنی سمپل آئیڈیاز کی بات کرتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ ان کی کیا اہمیت ہے؟ سادہ تصورات آپ یوں سمجھیں کہ یہ علم کی بنیادی اکائیاں ہیں، جیسے ایٹمز ہوتے ہیں مادے کے۔ اچھا، یہ وہ واحد بالکل بنیادی نان کمپاؤنڈ تاثرات ہیں جو حواس یا تفکر کے ذریعے ذہن میں داخل ہوتے ہیں اور ذہن کو مزید توڑ نہیں سکتا۔ جیسے کسی خاص رنگ کا احساس، مان لیں نیلا رنگ، یا ٹھنڈک کا احساس، یا مٹھاس کا ذائقہ، یا اندر سے سوچنے کا احساس، یہ بالکل بنیادی خام مال ہیں۔ اور ان کی خاص بات کیا ہے؟ ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ذہن ان کو خود سے بنا نہیں سکتا، نہ ہی انہیں تباہ کر سکتا ہے۔ ذہن بس انہیں وصول کرتا ہے، پیسیولی۔ جیسے کمرے میں روشنی کھڑکی سے آتی ہے، کمرہ خود روشنی نہیں بناتا۔ یعنی ہمارا ذہن اپنی مرضی سے کوئی نیا رنگ یا کوئی نیا ذائقہ ایجاد نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے کبھی سمجھیں کیوی پھل نہیں کھایا تو میں اس کے ذائقے کا تصور نہیں بنا سکتی؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ لاک کہتے ہیں کہ انسان کتنا ہی ذہین ہو، وہ مادے کا کوئی نیا ایٹم تو نہیں بنا سکتا نا، صرف موجودہ ایٹمز کو ملا کر نئی چیزیں بنا سکتا ہے۔
اسی طرح ذہن بھی پہلے سے ملے ہوئے سادہ تصورات کو ملا سکتا ہے، ان کا موازنہ کر سکتا ہے، لیکن کوئی بالکل نیا سادہ تصور، جیسے کوئی ایسی خوشبو جو پہلے کبھی محسوس نہ کی ہو، وہ خود سے نہیں بنا سکتا۔ انہوں نے ان سادہ تصورات کی قسمیں بھی بتائی ہیں۔ کچھ صرف ایک حص سے آتے ہیں، جیسے رنگ آنکھ سے، آواز کان سے۔ کچھ ایک سے زیادہ حواس سے آتے ہیں، جیسے جگہ یا شکل، جو دیکھنے اور چھونے دونوں سے پتہ چلتی ہے۔ اچھا، یہ دلچسپ ہے۔ جی۔ اور کچھ صرف تفکر سے آتے ہیں، جیسے ارادہ کرنا، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو حواس اور تفکر دونوں سے آتے ہیں، جیسے خوشی، تکلیف، طاقت کا تصور۔ سنا ہے لاک نے ٹھوس پن یعنی سولیڈیٹی پر بہت زور دیا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ وہ اسے چھونے کی حس سے حاصل ہونے والا ایک بہت ہی بنیادی، کلیدی، سادہ تصور مانتے ہیں۔ ٹھوس پن کیا ہے؟ یہ کسی جسم کی وہ خاصیت ہے جو اسے دوسری چیزوں کو اپنی جگہ لینے سے روکتی ہے، یعنی مزاحمت، ریزسٹنس۔ یہ خلا یا سختی سے مختلف ہے؟ ہاں، یہ خلا یعنی اسپیس سے مختلف ہے، کیونکہ خلا میں مزاحمت نہیں ہوتی، اور یہ سختی یعنی ہارڈنس سے بھی مختلف ہے۔ سختی تو ذرات کے آپس میں مضبوطی سے جڑے ہونے کا نام ہے۔ لاک کے لیے یہ ٹھوس پن ہی مادے کی اصل بنیادی پہچان ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ اگر ذہن صرف یہ سادہ بنیادی تصورات وصول کرتا ہے اور خود بنا نہیں سکتا، تو پھر یہ اتنے پیچیدہ خیالات کیسے بناتا ہے، جیسے خوبصورتی یا انصاف یا فوج، کائنات؟ یہ چیزیں تو ہمیں براہ راست حواس سے نہیں ملتی۔ بالکل صحیح سوال ہے۔ یہیں پر ذہن کا وہ جو پیسو یعنی غیر فعال کردار تھا، وہ ختم ہوتا ہے، اور فعال، ایکٹیو کردار شروع ہوتا ہے۔ لاک کہتے ہیں کہ ذہن ان حاصل شدہ سادہ تصورات کے خام مال کے ساتھ 3 بنیادی کام کرتا ہے۔ 3 کام؟ کون کون سے؟ پہلا، ملانا، یعنی کئی سادہ تصورات کو اکٹھا کر کے ایک مرکب تصور، کمپلیکس آئیڈیا بنا لینا۔ مثال کے طور پر سنہرا اور پہاڑ، یہ 2 سادہ تصورات ہیں۔ ذہن انہیں ملا کر سنہرے پہاڑ کا ایک مرکب تصور بنا سکتا ہے، بھلے ہی حقیقت میں ایسا پہاڑ نہ ہو۔ اچھا۔ دوسرا کام، موازنہ کرنا، کمپیرنگ، یعنی 2 یا زیادہ تصورات کو، چاہے وہ سادہ ہوں یا مرکب، ساتھ رکھ کر ان میں کوئی تعلق دیکھنا۔ اس سے تعلقات، ریلیشنز کے تصورات بنتے ہیں، جیسے یہ چیز اس سے بڑی ہے، یا یہ اس کا باپ ہے، یا یہ اس کے برابر ہے۔ ٹھیک، اور تیسرا؟ تیسرا ہے تجرید، ایبسٹریکشن۔ یہ بہت اہم ہے، یعنی کسی تصور کو اس کے خاص حالات جیسے وقت، جگہ وغیرہ سے الگ کر کے اسے عمومی، جنرل بنا لینا۔ عمومی یعنی جیسے ہم نے بہت سی مختلف کرسیاں دیکھی ہیں، لال، نیلی، لکڑی کی، پلاسٹک کی، بڑی، چھوٹی۔ ذہن ان سب میں جو مشترک چیز ہے، کرسی پن، اس کا ایک عمومی تصور بنا لیتا ہے۔ یہ کرسی کا تصور کسی ایک خاص کرسی کا نہیں، بلکہ سب کرسیاں پر لاگو ہوتا ہے۔ یہی صلاحیت ہمیں سفیدی کا عمومی تصور بنانے میں مدد دیتی ہے، ورنہ تو ہر سفید چیز الگ ہوتی۔ اوہ، تو یہ تجرید کی صلاحیت ہے جس سے ہم عمومی خیالات بناتے ہیں۔ جی ہاں، اور ان مرکب تصورات کی بھی لاک نے پھر آگے قسمیں بتائی ہیں: طرزیں، جوہر اور تعلقات۔ طرزیں وہ ہیں جو خود قائم نہیں رہ سکتی، جیسے تکون یا شکر گزاری۔ یعنی کسی چیز پر منحصر ہوتی ہیں؟ بالکل، تکون کسی نہ کسی شکل والی چیز کی ہوگی، شکر گزاری کسی شخص کا رویہ ہوگا، جبکہ جوہر ان چیزوں کے تصورات ہیں جو خود اپنا وجود رکھتی نظر آتی ہیں، جیسے انسان، سونا، پانی۔ اور تعلقات تو موازنے سے بنتے ہی ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں اس نقطے پر جو مجھے ہمیشہ بڑا دلچسپ لگتا ہے اور تھوڑا سا حیران کن بھی۔ لاک کہتے ہیں کہ چیزوں کی اپنی خصوصیات، کوالٹیز، اور ہمارے ذہن میں بننے والے ان کے تصورات، آئیڈیاز میں فرق ہے۔ یہ کیسے؟ ہاں، یہ لاک کے فلسفے کا ایک بہت ہی اہم اور آپ کہہ سکتی ہیں انقلابی حصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، مادی چیزوں میں 2 طرح کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کو وہ کہتے ہیں اولین خصوصیات، یعنی پرائمری کوالٹیز۔ پرائمری کوالٹیز؟ جی، یہ وہ خصوصیات ہیں جو جسم کا لازمی حصہ ہیں، چیز میں ہر حال میں موجود رہتی ہیں، چاہے ہم انہیں محسوس کریں یا نہ کریں۔ ان میں شامل ہیں ٹھوس پن، پھیلاؤ یعنی جگہ گھیرنا، شکل، حرکت یا سکون، اور تعداد۔ ٹھیک ہے، اور لاک کا ماننا ہے کہ ان خصوصیات کے جو تصورات ہمارے ذہن میں بنتے ہیں وہ واقعی ان خصوصیات سے مشابہت رکھتے ہیں، یعنی جیسی شکل باہر ہے کم و بیش ویسا ہی تصور ذہن میں بنتا ہے۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے، شکل، سائز، یہ تو واقعی چیزوں میں ہوتی ہیں، لیکن دوسری قسم کون سی ہے؟ دوسری قسم ہے ثانوی خصوصیات، یعنی سیکنڈری کوالٹیز۔ اور یہاں لاک ایک بہت بڑی چونکانے دینے والی بات کہتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ خصوصیات جیسے رنگ، آواز، ذائقہ، بو، گرمی، سردی، یہ دراصل چیزوں میں اسی طرح موجود نہیں ہیں جس طرح ہم انہیں محسوس کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی سیب کا لال رنگ سیب میں ویسا نہیں ہے جیسا مجھے نظر آتا ہے؟ لاک کے مطابق نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں اصل میں چیزوں میں موجود کچھ طاقتیں ہیں۔
یہ طاقتیں چیزوں کی اولین خصوصیات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، یعنی ان کے بہت ہی چھوٹے نظر نہ آنے والے ذرات کی ساخت، شکل، حرکت وغیرہ کی وجہ سے۔ اور یہ طاقتیں ہم میں مختلف قسم کے احساسات پیدا کرتی ہیں۔ اوہ، تو لال رنگ کا جو تصور ہمارے ذہن میں بنتا ہے، یا میٹھا ذائقہ، یہ چیز میں موجود کسی حقیقی لال پن یا مٹھاس سے مشابہت نہیں رکھتا۔ یہ بس ہماری حس پر چیز کے ذرات کا ایک خاص اثر ہے۔ ایک منٹ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یعنی چائے کی گرمی وہ چائے میں اسی طرح نہیں ہے جس طرح مجھے محسوس ہوتی ہے؟ یہ تو دنیا کو دیکھنے کا بالکل ہی الگ زاویہ ہے۔ بالکل، یہی تو لاک کا انقلابی دعویٰ تھا۔ وہ آگ کی مثال دیتے ہیں۔ آگ میں کیا ہے؟ حرکت کرتے ہوئے ذرات، یہ اولین خصوصیات ہیں۔ یہ ذرات ہم میں پہلے گرمی کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ اگر ہم اور قریب جائیں تو درد کا احساس ہوتا ہے۔ اب ہم یہ تو نہیں کہتے نا کہ درد آگ کے اندر موجود ہے، وہ تو ہم میں پیدا ہونے والا احساس ہے۔ تو لاک کہتے ہیں پھر ہم یہ کیوں مان لیں کہ گرمی کا جو احساس ہم میں پیدا ہوا وہ آگ کے اندر موجود کسی اصل گرمی نامی چیز جیسا ہے؟ بات تو وزنی ہے۔ اسی طرح برف کی سفیدی یا پھول کی خوشبو، یہ دراصل برف یا پھول کے ذرات کی ساخت، اولین خصوصیات کی وہ طاقتیں ہیں جو ہمارے حواس پر اثر ڈال کر ہم میں سفیدی یا خوشبو کا احساس پیدا کرتی ہیں۔ اگر ہمارے حواس نہ ہوں تو یہ رنگ، ذائقے، خوشبوئیں، آوازیں، یہ سب غائب ہو جائیں گی۔ کیا باقی رہے گا؟ صرف چیزوں کی اولین خصوصیات، ان کی ساخت، شکل، حرکت وغیرہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے وہ مشہور سوال ہے کہ اگر جنگل میں درخت گرے اور سننے والا کوئی نہ ہو تو کیا آواز پیدا ہوتی ہے؟ لاک کے مطابق آواز کا احساس پیدا نہیں ہوتا، صرف ہوا میں لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ لاک کے نظریے سے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ چیزوں میں آواز پیدا کرنے کی طاقت تو ہے، ان کی ساخت اور حرکت کی وجہ سے، لیکن آواز کا تصور سننے والے کے کان اور ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے کوئی اور مثال دی اس کی؟ جی، انہوں نے پورفری نامی ایک رنگین پتھر کی مثال دی تھی۔ کہا کہ اندھیرے میں اس کے رنگ نظر نہیں آتے، حالانکہ پتھر تو وہی ہے، اس کی ساخت اولین خصوصیات بھی وہی ہے۔ روشنی پڑنے پر ہی وہ ہمیں رنگین دکھتا ہے، یعنی پتھر میں روشنی کے ذریعے ہم میں رنگوں کے تصورات پیدا کرنے کی طاقت ہے۔ رنگ خود پتھر میں ویسے نہیں جیسے اس کا ٹھوس پن یا شکل ہے۔ واہ، یہ تو واقعی سوچ بدل دینے والی بات ہے۔ اچھا، ان خصوصیات کے علاوہ لاک نے ذہن کے اور کون سے کام گنوائے ہیں؟ انہوں نے ادراک کو علم کا پہلا اور لازمی قدم قرار دیا۔ یہ صرف یہ نہیں کہ آپ کی آنکھ پر روشنی پڑی یا کان میں آواز آئی، بلکہ یہ ہے کہ ذہن نے اس کا نوٹس لیا، اس پر توجہ دی۔ اچھا، یعنی صرف حس کا ہونا کافی نہیں؟ نہیں، ذہن کا اس پر توجہ دینا ضروری ہے۔ جیسے آپ گہری سوچ میں ہوں تو شاید گھڑی کی ٹک ٹک آپ کے کان تک پہنچ رہی ہوں، لیکن آپ کو سنائی نہ دے کیونکہ آپ کا ذہن اس کا ادراک نہیں کر رہا۔ ٹھیک۔ اسی سلسلے میں انہوں نے ولیم مولینیو کا وہ مشہور سوال بھی پیش کیا تھا ہاں، میں نے سنا اس کے بارے میں۔ کہ فرض کریں ایک شخص پیدائشی نابینا ہے، اس نے چھو کر ایک کیوب، مکعب اور ایک سفیر، کرہ میں فرق کرنا سیکھ لیا ہے۔ اب اگر اچانک اسے بینائی مل جائے تو کیا وہ صرف دیکھ کر، چھونے سے پہلے بتا سکتا ہے کہ ان میں سے کون سا کیوب ہے اور کون سا سفیر؟ دلچسپ سوال ہے۔ کیا جواب تھا لاک اور مولینیو کا؟ ان کا جواب تھا نہیں، فوراً نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ابھی تک دیکھنے کے تجربے کو چھونے کے تجربے سے جوڑنا نہیں سیکھا۔ اسے سیکھنا پڑے گا کہ جو چیز ایسی دکھتی ہے وہ چھونے میں ویسی محسوس ہوتی ہے۔ یعنی ہر حس کو اپنا تجربہ الگ سے بنانا پڑتا ہے۔ اچھا، اور جو تصورات ایک بار ذہن میں آ جائیں انہیں سنبھال کر رکھنے کا کیا نظام ہے؟ اس سے وہ حافظہ، ریٹینشن کہتے ہیں۔ اس کے بھی دو طریقے بتائے۔ ایک ہے غور، کنٹمپلیشن، یعنی کسی خیال کو وقتی طور پر ذہن میں حاضر رکھنا۔ دوسرا ہے یادداشت، میموری، یعنی ان تصورات کو دوبارہ ذہن میں لانا جو فی الحال غائب ہیں۔ یادداشت کیسے مضبوط ہوتی ہے؟ لاک کہتے ہیں کہ توجہ دینے سے، بار بار دہرانے سے، ریپیٹیشن، اور اگر کسی خیال کے ساتھ کوئی خوشی یا تکلیف جڑی ہو تو وہ زیادہ پکا یاد رہتا ہے۔ لیکن وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ یادیں دھندلی پڑتی ہیں اور بالکل مٹ بھی سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ذہن کی اور بھی اہم صلاحیتیں ہیں جن کا ذکر وہ کرتے ہیں۔ تمیز کرنا، ڈسرننگ، یعنی تصورات میں باریک فرق کو پہچاننا، یہ صحیح فیصلے کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر موازنہ کرنا، کمپیئرنگ، جس سے تعلقات کے تصورات بنتے ہیں۔ مرکب کرنا، یعنی سادہ کو ملا کر پیچیدہ بنانا۔ اور تجرید، جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، یعنی خاص چیزوں سے عمومی تصورات بنانا۔ لاک کے نزدیک یہ تجرید کی صلاحیتی انسان کو باقی جانوروں سے ممتاز کرتی ہے، اور یہی زبان اور علم کی بنیاد ہے۔ لاک نے اپنے اس پورے نظریے کو کہ سارا علم تجربے سے آتا ہے اور ذہن پیدائشی طور پر خالی ہوتا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے بچوں کی مثال بھی دی ہے۔ جی بالکل، وہ کہتے ہیں کہ اگر پیدائشی تصورات ہوتے تو چھوٹے بچوں میں تو وہ سب سے زیادہ واضح ہونے چاہیے تھے نا، مگر ہمیں ایسا کچھ نہیں ملتا۔ بچے تو آہستہ آہستہ اپنے حواس کے ذریعے چیزوں کو جانتے ہیں اور پھر ان کے ذہن میں تصورات بنتے ہیں۔ ہاں، یہ بات تو مشاہدے میں آتی ہے۔ جتنا زیادہ دنیا سے ان کا واسطہ پڑتا ہے اتنا ہی ان کا ذہن زیادہ جاگتا ہے، فعال ہوتا ہے، اور وہ زیادہ سیکھتے ہیں۔
शुरू में तो वो ज्यादातर सोते ही रहते हैं, गोया जहन में मवाद ही कम होता है। और वो जो एक ख्याल था कि रूह या ज़हन हर वक्त सोचता रहता है, नींद में भी। लॉक ने इसे भी चैलेंज किया। उनका कहना था कि भाई सोचने के लिए शऊर जरूरी है। अगर आपको अपनी सोच का पता ही नहीं, आप बाशऊरी नहीं हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप सोच रहे थे? बगैर शऊर के ख्वाब देखना या सोचना उनके नज़दीक बेमानी था। तो अगर हम लॉक की इन इब्तिदाई 12 अबवाब की सारी गुफ्तगू को समेटें तो खुलासा ये निकलता है कि हमारे इल्म और हमारे तमाम तस्सुरात का जो ये इतना बड़ा निज़ाम है, चाहे वो कितना ही पेचीदा क्यों न लगे, जी, उसकी बुनियाद सिर्फ 2 चीज़ों पर है। बाहर की दुनिया से आने वाले सादा तासुरात और अंदर हमारे अपने जहन के काम करने का शऊर यानी तफक्कुर। सारा इल्म इन्हीं बुनियादों पर तामीर होता है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। लॉक ने गोया हमें इल्म की बुनियादों तक पहुंचने का एक नक्शा दिया है। उन्होंने ये वाजे करने की कोशिश की कि हमारे बड़े बड़े फिलोसफियाना या साइंसी नज़रियात भी अगर आप उनकी तह में जाएं तो वो इन्हीं सादा बुनियादी हिस्सियाती और जहनी तजुर्बात की ईंटों से बने हैं। ये वाकई एक जहन को झंझोड़ देने वाला तज्जिया है। लॉक हमें एक तरह से दावत देते हैं कि हम अपने अंदर देखें, अपने जहन के काम करने के तरीके को समझें कि हमारे ख्यालात आखिर बनते कैसे हैं। जी हाँ, और उनका ये तजुर्बाती नज़रिया एम्पिरिसिज्म जिसे कहते हैं, ये आज भी फ़लसफ़े और नफ्सियात में एक मरकज़ी हैसियत रखता है। उसने इल्म की नौयत पर होने वाली बहस का रुख ही मोड़ गया था। ये समझना कि हमारे इल्म की हदें क्या हैं और ये किन चीज़ों पर मुनहसर है, ये आज भी उतना ही अहम सवाल है। बिल्कुल। इनमें लॉक ने ये समझाने की कोशिश की है कि हम जगह, वक्त, ताकत, यहाँ तक के मादे जैसी बुनियादी चीज़ों के तस्वुरात कैसे हासिल करते हैं। ये बड़े बुनियादी सवालात हैं। यकीनन, और ये अबवाब लॉक के फ़लसफ़े, ख़ास तौर पर उनकी तजरीबियत पसंदी यानी एम्पिरिज्म के लिए बहुत अहम हैं। वो कहते हैं कि सारा इल्म तजुर्बे से आता है। तजुर्बे से? जी, यानी पैदाइशी तौर पर जहन खाली होता है? जी, टैब्यूलर रोसा यानी साफ तख्ती। इल्म के 2 ही रास्ते हैं, बैरूनी हवास यानी सेंसेशन और जहन के अपने कामों पर गौर व फिक्र यानी रिफ्लेक्शन। अच्छा, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन सादा ज़राए से इतने पेचीदा तस्वुरात जैसे वक्त या आज़ादी, ये कैसे बनते हैं लॉक के मुताबिक। जी, कोशिश यही होगी कि इसे आसान अल्फाज में समझाया जाए। चलें शुरू करते हैं। लॉक पहले सादा ख्यालात यानी सिंपल आइडियाज़ की बात करते हैं। ये तो समझ आता है, बुनियादी चीज़ें। लेकिन फिर वो सादा तरीकों यानी सिंपल मोड्स का जिक्र करते हैं। ये क्या है? ये एक अहम कदम है। देखिए, सादा ख्यालात तो वो हैं जो बिराह रास्त तजुर्बे से मिलते हैं, जैसे नीला रंग या गर्मी का एहसास। जी। सादा तरीके वो दरअसल एक ही सादा ख्याल को बढ़ाने या दोहराने से बनते हैं। मतलब जहन खुद ये काम करता है। जहन खुद बनाता है? मिसाल के तौर पर? जैसे 1 का सादा ख्याल है, उसे जहन दोहराकर 2 बनाता है, फिर 3, फिर दर्जन, 100, 1000। ये सब एक के ही मुख्तलिफ तरीके हैं, मोड्स ऑफ यूनिटी। ओह, अच्छा। तो ये पेचीदगी जहन खुद पैदा करता है सादा चीज़ों से। ठीक। अब इसे जगह यानी स्पेस पर कैसे लागू करते हैं? जगह का ख्याल कहाँ से आता है? लॉक के मुताबिक जगह का बुनियादी ख्याल 2 हवास से मिलता है, देखने और छूने से। दोनों से? जी, हम फासला देखते भी हैं और महसूस भी करते हैं। ये तो हुआ फासले का सादा ख्याल। फिर जहन उसे फैलाता है लंबाई, चौड़ाई, गहराई में, तो ये वुसअत यानी एक्सटेंशन बन जाती है। ये जगह का एक सादा तरीका है। और मकाम यानी प्लेस? वो शतरंज वाली मिसाल, उसका क्या मतलब था? हाँ, वो मिसाल बहुत अच्छी है। वो ये दिखाने के लिए है कि मकाम हमेशा निस्बती होता है, रिलेटिव। किसी चीज़ की जगह दूसरी चीज़ों के हवाले से होती है। अच्छा। जैसे शतरंज का मेहरा, वो तख्ते के हिसाब से अपनी जगह पर हो सकता है, भले पूरा तख्ता कमरे में कहीं और रख दिया जाए। तो कमरे के लिहाज से जगह बदल गई। बिल्कुल, इसीलिए लॉक कहते हैं कि कायनात की कोई मुतलक एब्सोल्यूट जगह नहीं हो सकती, क्योंकि उससे बाहर कोई हवाला नहीं, कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं। ये नुक्ता अहम है। लेकिन एक और बात जो लॉक कहते हैं वो ये कि जिस्म यानी बॉडी और वुसअत यानी एक्सटेंशन एक चीज नहीं है। ये थोड़ा अजीब नहीं? हम तो समझते हैं हर जिस्म जगह घेरता है। जी, ये आम फहम से हटकर है। लॉक के दलाइल हैं। पहला, वुसअत में ठोसपन, सॉलिडिटी नहीं होती, जो जिस्म का लाजमी हिस्सा है। ठीक। दूसरा, खालिस जगह के हिस्से अलग नहीं हो सकते, हरकत नहीं कर सकते, जबकि जिस्म के हिस्से अलग भी होते हैं, हरकत भी करते हैं। और तीसरा? तीसरा ये कि हम जगह का तस्वुर बगैर जिस्म के कर सकते हैं, यानी खाली जगह खला का तस्वुर। जैसे हम सोच का तस्वुर बगैर जिस्म के कर सकते हैं, तो चूंकि तस्वुरात अलग हैं, चीज़ें भी अलग हैं। तो ये खला यानी वैक्यूम वाली बहस की तरफ ले जाता है। क्या खाली जगह मुमकिन है? लॉक तो वाज़े तौर पर कहते हैं कि हाँ, मुमकिन है। वो दलील देते हैं कि अगर कायनात महदूद है तो उसके किनारे से बाहर क्या है। खाली जगह? जी, या फिर उनका वो ख्याली तजुर्बा कि कोई कायनात की हद पर हाथ बढ़ाए तो क्या होगा।
हाथ या तो खाली जगह में जाएगा या किसी रुकावट से टकराएगा। और हरकत? हाँ, वो कहते हैं कि चीजों की हरकत भी खला को साबित करती है। अगर जगह बिल्कुल भरी हो तो हरकत कैसे मुमकिन होगी? सही। और वो मंतकी दलील भी थी कि जो लोग खला पर बहस कर रहे हैं बिल्कुल। कि उनके जहन में खला यानी बगैर जिस्म के जगह का तस्वुर तो मौजूद है, तभी तो बहस हो रही है। अच्छा जी, तो ये तो हुई जगह की बात। अब आते हैं वक्त या ड्यूरेशन यानी दौरानिये पर। ये कैसे बनता है? ये भी हवास से आता है? नहीं, यहाँ फर्क है। लोग कहते हैं दौरानिये का तस्वुर हवास से नहीं बल्कि जहन के अंदरूनी अमल यानी रिफ्लेक्शन से आता है। अंदरूनी अमल से? कैसे? हमारे जहन में हर वक्त ख्यालात का एक सिलसिला चलता रहता है, एक के बाद एक, ट्रेन ऑफ आइडियाज। अच्छा। उनके गुजरने का जो एहसास है वही ड्यूरेशन है। अच्छा, तो जब हम सो रहे होते हैं गहरी नींद में, ख्यालात नहीं होते? तब हमें वक्त गुजरने का एहसास भी नहीं होता। लॉक यही कहते हैं। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। आमतौर पर तो हम वक्त को हरकत से जोड़ते हैं, सूरज, चांद, घड़ी। लॉक कहते हैं कि हरकत से वक्त का एहसास सिर्फ इसलिए होता है कि हरकत हमारे जहन में ख्यालात का एक मुनज़्ज़म सिलसिला पैदा करती है। ओह, असल चीज ख्यालात का तसलसल है। हरकत सिर्फ इस तसलसल को नापने का एक जरिया बन सकती है। अगर हरकत बहुत तेज हो या बहुत सुस्त तो वक्त का अंदाजा नहीं होता। तो दौरानिया ख्यालात का बहाव है, तो फिर वक्त यानी टाइम क्या हुआ? वक्त असल में दौरानिये का वो हिस्सा है जिसे हम किसी पैमाने से नापते हैं, जैसे दिन, घंटे, साल। यानी सूरज की गर्दिश वगैरह। जी, कोई भी बाकायदा मुतवातिर हरकत। ये पैमाने हमें दौरानियों का मुवाजना करने में मदद देते हैं। तो दौरानिया असल बहाव है, वक्त उसके निशानजदा हिस्से हैं। और अब्दियत, इटर्निटी, वो कैसे समझते हैं? इसी तरह जैसे हम जगह के पैमाने फुट या मील को जहन में दोहराकर लामहदूद जगह का तस्वुर बनाते हैं, वैसे ही वक्त के पैमानों दिन या साल को दोहराकर लामहदूद दौरानिया यानी अब्दियत का तस्वुर बनाते हैं। तो ये भी एक तरह का मनफी तस्वुर हुआ, यानी किसी हद का ना होना। बिल्कुल, ये किसी असल लामहदूद चीज का मुस्बत इदराक नहीं बल्कि जहन का एक लामुतनाही अमल है, एंडलेस प्रोग्रेशन। लॉक ने जगह और दौरानिये का मुवाजना भी किया है बाब 15 में। उनमें क्या मुमासलत है? दोनों में एक किस्म का फैलाव है, लेंथ। दोनों अपने वजूद के लिए मादे या हरकत पर मुनहसर नहीं। खुदा लॉक के मुताबिक लामहदूद जगह और लामहदूद दौरानिये दोनों में है। और फर्क ये कि जगह के तमाम हिस्से एक साथ मौजूद होते हैं, जबकि दौरानिये के हिस्से एक के बाद एक आते हैं। कोई दो लम्हे एक साथ नहीं। ठीक, अब आते हैं अदद यानी नंबर पर। लॉक इसे सबसे सादा और आलमगीर ख्याल कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक यानी यूनिटी का ख्याल लॉक के मुताबिक हर तजुर्बे के साथ आता है। कुछ भी देखें या सोचें वो एक इकाई होती है। अच्छा। फिर इसी एक को दोहराकर जहन बाकी सारे आदाद बनाता है, 2, 3, 4, और ये अमर बहुत वाज़ेह होता है। 2 और 3 का फर्क बिल्कुल साफ है। और यही हमें लामहदूदियत यानी इन्फिनिटी का सबसे वाज़ेह तस्वुर देता है। जी, बाब 17 में वो यही कहते हैं, क्योंकि अदद में इजाफा करने का अमल सबसे सादा और बगैर किसी रुकावट के लामहदूद तौर पर जारी रखा जा सकता है जहन में। लेकिन क्या हम वाकई लामहदूद को समझ सकते हैं मुस्बत तौर पर? ला कहते हैं नहीं, हमारा तस्वुर लामहदूदियत का है, इन्फिनिटी ऑफ, लामहदूद चीज का नहीं। मतलब हम ये तो सोच सकते हैं कि जगह को बढ़ाते जाएं, कोई हद नहीं, लेकिन एक मुकम्मल लामहदूद जगह का मुस्बत तस्वुर जहन में नहीं समा सकता। ठीक, ये फर्क अहम है। अच्छा, फिर ला कुछ और सादा तरीकों की बात करते हैं। हरकत, आवाज, रंग वगैरह। कुछ के नाम है, कुछ के नहीं। ऐसा क्यों? देखिए, ये बड़ा अमली नुक्ता है। नाम उन चीज़ों को मिलते हैं जिनकी हमें रोज़मर्रा बातचीत में ज़रूरत होती है। अच्छा। हाँ, ख़ासतौर पर इंसानी अमाल, चलना, दौड़ना, भागना, टहलना, इनके नाम हैं। लेकिन जायकों, बू या रंगों के हज़ारों शेड्स के अक्सर नाम नहीं होते, क्योंकि उनकी इतनी बारीक दर्जाबंदी की ना ज़रूरत पड़ती है, ना वो आसान होती है। तो जुबान और माशरत का असर है। बिल्कुल। बाब 19 में फिर वो सोच यानी थिंकिंग के तरीकों पर आते हैं। जी, जैसे याददाश्त, गौर फिक्र। हाँ, सेंसेशन, रिमेम्बरेंस, रिकलेक्शन, कॉन्टेम्पलेशन, रेवरी, अटेंशन। यहाँ इनका अहम नुक्ता ये है कि सोचना रूह यानी माइंड या सोल का अमल है, एक्शन, उसका जौहर यानी एसेंस नहीं। क्या मतलब? रूह हमेशा नहीं सोचती? जी, लॉक यही कहते हैं। गहरी नींद में जब कोई ख्वाब ना हो, रूह सोच नहीं रही होती, इसलिए सोचना उसका लाजमी खासा नहीं, सिर्फ एक सलाहियत है। ये भी उस जमाने की आम राय से मुख्तलिफ था। अच्छा, अब आते हैं अच्छाई, बुराई और ताकत पर। बाब 20। अच्छा और बुरा क्या है लॉक के लिए? बहुत सादा और तजर्बाती तारीफ है। जो चीज़ लज्जत यानी प्लेजर दे या तकलीफ यानी पेन कम करे, वो अच्छी है।
اور جو تکلیف دے یا لذت کم کرے وہ بری؟ بالکل، چاہے وہ جسمانی ہو یا ذہنی، اسی سے پھر سارے جذبات بنتے ہیں۔ محبت، نفرت، خوشی، غم، یہ سب لذت و الم سے جڑے ہیں۔ ٹھیک، اور طاقت یعنی پاور، باب 21، اس کا تصور کہاں سے آیا؟ یہ بھی تجربے سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں ایک دوسرے کو بدلتی ہیں، سینسیشن، اور ہم خود بھی سوچنے یا حرکت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ریفلیکشن۔ اور اس کی 2 قسمیں بتاتے ہیں؟ جی، فعال طاقت، ایکٹیو پاور، یعنی تبدیلی لانے کی صلاحیت، اور غیر فعال طاقت، پیسو پاور، یعنی تبدیلی قبول کرنے کی صلاحیت۔ اور وہ کہتے ہیں کہ فعال طاقت کا سب سے واضح تصور ہمیں اپنے ذہن سے ملتا ہے، جسموں سے نہیں۔ یہ کیوں؟ کیونکہ جسمانی چیزیں جیسے گیندیں وہ حرکت کو صرف منتقل کرتی ہیں، شروع نہیں، اچھا، جبکہ ذہن لاک کے مطابق صرف ایک ارادے سے حرکت شروع کر سکتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہاتھ اٹھائیں اور وہ اڑ جاتا ہے۔ یہ خود سے شروع کرنے والی فعال طاقت ذہن میں زیادہ واضح ہے۔ اسی سلسلے میں وہ ذہن کی 2 طاقتیں بتاتے ہیں، فہم، انڈرسٹینڈنگ، اور ارادہ، ول۔ جی، فہم جاننے کی طاقت ہے، انڈرسٹینڈنگ، اور ارادہ عمل کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنے کی طاقت ہے، a power to choose اور ڈائریکٹ ایکشن۔ یہیں سے وہ آزادی یعنی لبرٹی اور ضرورت یعنی نیسیسٹی کی بحث شروع کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم حصہ ہے۔ یقیناً۔ تو کیا ہماری مرضی، ہمارا ارادہ آزاد ہے؟ ہاں، لاک کا جواب ہے نہیں، یہ سوال ہی غلط ہے۔ سوال غلط ہے؟ جی، آزادی کا تعلق طاقتوں سے نہیں ہوتا، بلکہ ایجنٹ یعنی انسان سے ہوتا ہے۔ ارادہ خود ایک طاقت ہے۔ آزادی انسان کی وہ طاقت ہے کہ وہ اپنے ارادے کے مطابق عمل کر سکے یا نہ کر سکے۔ مثال؟ جیسے کوئی شخص بند کمرے میں ہے، اس کا ارادہ باہر جانے کا ہو سکتا ہے، لیکن وہ آزاد نہیں ہے باہر جانے کے لیے، کیونکہ اس کے پاس عمل کی طاقت نہیں۔ جہاں عمل کرنے یا نہ کرنے کی طاقت ہو، وہاں آزادی ہے، جہاں نہ ہو وہاں ضرورت ہے۔ تو یہ پوچھنا کہ کیا ارادہ آزاد ہے، ایسا ہی ہے جیسے پوچھیں کیا نیند تیز رفتار ہے؟ اوہ، یہ تو بالکل نیا زاویہ ہے۔ تو اگر ارادہ آزاد نہیں تو اسے متعین کیا چیز کرتی ہے؟ کیا ہم ہمیشہ بہترین چیز چاہتے ہیں، گریٹر گڈ؟ لاک پہلے یہی سمجھتے تھے، لیکن پھر انہوں نے اپنا نظریہ بدلا۔ اچھا، وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ارادے کا اصل محرک سب سے بڑی بھلائی نہیں، بلکہ سب سے زیادہ فوری، دباؤ ڈالنے والی بے چینی یا تکلیف ہوتی ہے۔ انیشینس۔ جی، جسے وہ خواہش یعنی ڈیزائر کہتے ہیں۔ جب تک کسی چیز کی کمی ہمیں بے چین نہ کرے، ہمارا ارادہ متحرک نہیں ہوتا۔ شرابی کو پتا ہے صحت بہتر ہے، مگر پینے کی فوری بے چینی غالب آ جاتی ہے۔ یہ تو بہت حقیقت پسندانہ بات لگتی ہے، لیکن پھر آزادی کہاں گئی اگر بے چینی ہی ارادہ چلا رہی ہے؟ آزادی اب بھی ہے، اور وہ ہے اس طاقت میں کہ ہم کسی بھی خواہش پر عمل کرنے سے پہلے رک سکتے ہیں، سسپینڈ کر سکتے ہیں۔ رک سکتے ہیں؟ جی، رک کر غور کر سکتے ہیں، نتیجے سوچ سکتے ہیں، اور پھر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ روکنے اور غور کرنے کی طاقت ہی اصل انسانی آزادی ہے۔ ہم بے چینی کے غلام نہیں، ہم اس پر غور کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ واہ، یہ تو آزادی کا بہت ہی عملی تصور ہے۔ اچھا، اب آخری 2 موضوعات۔ باب 22 میں مخلوط طریقے یعنی مکسڈ موڈز جیسے منافقت، انصاف۔ جی، یہ مختلف قسم کے سادہ خیالات کا مجموعہ ہے جنہیں ذہن خود بناتا ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ فطرت میں اسی طرح ہوں۔ ذہن خود بناتا ہے؟ ہاں، جیسے منافقت کا خیال کئی چیزوں، قول، فعل، نیت کو ملا کر بنتا ہے۔ ان کی اکائی ذہن دیتا ہے اور معاشرہ انہیں ایک نام دیتا ہے۔ یہ زبان اور ثقافت پر منحصر ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اور آخر میں باب 23 مادے یعنی سبسٹنسز، سونا، انسان، درخت، یہ کیسے بنتے ہیں؟ یہ بھی سادہ خیالات کے مجموعے ہیں، لیکن یہ وہ ہیں جو تجربے میں ہمیشہ اکٹھے پائے جاتے ہیں۔ ہمیشہ اکٹھے؟ جیسے سونے میں پیلا رنگ، وزن، چمک وغیرہ۔ چونکہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہ خصوصیات خود کیسے قائم ہیں، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی نامعلوم سہارا ہے، کوئی بنیاد، سبسٹریٹم۔ سبسٹریٹم؟ جی، جسے وہ مادہ کہتے ہیں۔ تو ہمارا سونے کا تصور کیا ہے؟ یہی خصوصیات جمع وہ نامعلوم سہارے کا مبہم سا خیال۔ تو یہ سبسٹریٹم کیا ہے یہ ہم نہیں جان سکتے؟ نہیں جان سکتے۔ لاک کے مطابق یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ تو کیا روح یعنی اسپرٹ کا تصور جسم یعنی باڈی سے زیادہ مبہم ہے، کیونکہ روح تو نظر نہیں آتی؟ لاک کہتے ہیں نہیں، بالکل نہیں۔ جس طرح جسم کا بنیادی مادہ نامعلوم ہے، اسی طرح روح کا بنیادی مادہ بھی نامعلوم ہے۔ اچھا، ہمیں جسم کی خصوصیات، ٹھوس پن، پھیلاؤ کا علم حواس سے ہے۔ ہمیں روح کی خصوصیات، سوچنا، ارادہ کرنا کا علم غور و فکر سے ہے۔ دونوں صورتوں میں اصل جوہر، اصل سبسٹریٹم ہماری پہنچ سے باہر ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا ان سب ابواب کا؟ ہمارے علم کی حد کیا ہے؟ خلاصہ یہ کہ سارا علم تجربے سے شروع ہوتا ہے، سادہ خیالات سے۔ ذہن انہیں جوڑ کر پیچیدہ تصورات بناتا ہے، لیکن چیزوں کے اندرونی حقیقت، ان کا اصل جوہر،
وہ ہم نہیں جان سکتے۔ ہم صرف یہ جان سکتے ہیں کہ چیزیں ہمارے لیے کیسی ہیں۔ بالکل، حتیٰ کہ خدا کا تصور بھی ہم اپنے اندر کی صلاحیتوں، علم، طاقت وغیرہ کو لامحدودیت کے تصور سے ملا کر ہی بناتے ہیں۔ لاک ہمیں تجربے کی اہمیت بھی بتاتے ہیں اور انسانی علم کی حدود کا احساس بھی دلاتے ہیں۔ واقعی یہ ایک گہرا جائزہ تھا۔ ہم نے دیکھا کہ لاک کیسے قدم بقدم یہ بتاتے ہیں کہ جگہ، وقت، طاقت، آزادی، مادہ، یہ سب تصورات ہمارے ذہن میں کیسے بنتے ہیں۔ بنیاد وہی تجربہ ہے، حواس اور غور و فکر۔ جی بالکل، کیلی نکات وہی ہیں۔ جگہ اور وقت کا تجرباتی ماخذ، آزادی کا تعلق انسان سے ہے نہ کہ ارادے سے۔ ارادے کا محرک فوری بے چینی ہے، اور جسم اور روح دونوں کا اصل جوہر ناقابل فہم ہے، علم کی حدود کا اعتراف۔ لاک بتاتے ہیں کہ ذہن صرف انفرادی چیزوں جیسے ایک سیب یا ایک شخص کو ہی نہیں سمجھتا، بلکہ اجتماعی تصورات بھی بناتا ہے، جیسے فوج یا شہر۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ذہن کی ترکیب یا جوڑنے کی صلاحیت کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ذہن کئی الگ الگ انفرادی چیزوں کو آپ کہہ لیں اکٹھا کرتا ہے اور ایک واحد اجتماعی تصور بنا لیتا ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر فوج کا تصور۔ اب فوج میں تو ہزاروں سپاہی ہوتے ہیں، ٹھیک، لیکن ذہن اسے ایک اکائی کے طور پر دیکھتا ہے۔ بالکل ایک چیز کی طرح۔ بالکل، جیسے وہ ایک سپاہی کو دیکھتا ہے۔ اور یہ صرف قدرتی چیزوں کے لیے نہیں ہے، مصنوعی چیزیں جیسے آپ نے کہا شہر یا کوئی بیڑا، وہ بھی اسی طرح بنتی ہیں۔ یعنی ذہن الگ الگ ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک بڑی تصویر بنا لیتا ہے۔ ہاں بالکل، یہ ذہن کی ایک بڑی زبردست صلاحیت ہے، اور اسی صلاحیت کی وجہ سے ہم بہت دور دراز اور بالکل الگ تھلگ چیزوں کو بھی ایک ساتھ سوچ سکتے ہیں۔ جیسے کائنات۔ بالکل، جیسے کائنات کا تصور جو لاتعداد ستاروں، سیاروں، گلیکسیوں پر مشتمل ہے۔ یہ اجتماعی تصورات ہماری سوچ اور بات چیت کا آپ کہہ لیں لازمی حصہ ہیں۔ اچھا، اب چیزوں کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہمارا ذہن ان کا آپس میں موازنہ بھی تو کرتا ہے۔ تو یہ جو تعلق یا ریلیشن کا تصور ہے، لاک اسے کیسے بیان کرتے ہیں؟ تعلق دراصل موازنے کا ہی عمل ہے۔ جب ذہن ایک چیز کو دوسری کے ساتھ رکھ کر دیکھتا ہے یا اس کی کسی دوسری چیز سے نسبت قائم کرتا ہے تو یہ تعلق کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر؟ جیسے ہم کہتے ہیں احمد علی کا باپ ہے، اب یہاں لفظ باپ احمد کو علی سے جوڑ رہا ہے نا؟ یہ ایک تعلق ہے۔ یہ الفاظ صرف اس چیز کی طرف اشارہ نہیں کرتے جس کا نام لیا جا رہا ہے، بلکہ کسی اور چیز یا شخص کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ تو کیا یہ تعلقات ہمیشہ واضح ہوتے ہیں؟ آپ نے پچھلی بار کونکبائن کی مثال دی تھی جس کا کوئی الٹ لفظ نہیں، تو کیا ایسے تعلقات کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے؟ بالکل، جب زبان میں باہمی الفاظ موجود ہوں، جیسے آپ کہیں باپ بیٹا، استاد شاگرد، تو تعلق فوراً سمجھ آ جاتا ہے۔ جی، لیکن جہاں ایسے الفاظ نہ ہوں یا پھر کوئی لفظ بظاہر مطلق لگے جیسے بوڑھا یا بڑا، اب یہ الفاظ بھی اصل میں تعلق ہی ظاہر کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، جب ہم کسی کو بوڑھا کہتے ہیں تو اصل میں ہم اس شخص کی عمر کا موازنہ اس کی قسم کے دوسرے جانداروں کی اوسط عمر سے کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ بھی ایک تعلق ہے، حالانکہ لفظ خود یہ ظاہر نہیں کرتا۔ یہ بات تو بہت دلچسپ ہے کہ لاک یہ بھی کہتے ہیں کہ تعلق کا تصور کبھی کبھی اس چیز کے تصور سے بھی زیادہ واضح ہو سکتا ہے، یعنی باپ کا تصور انسان سے زیادہ واضح ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلق اکثر ایک بہت سادہ سے عمل یا خیال پر مبنی ہوتا ہے، جیسے باپ بننے کا عمل، جبکہ انسان جیسی کسی شے یا سبسٹنس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت سے مختلف سادہ تصورات کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے، رنگ، شکل، حجم، سوچنے کی صلاحیت وغیرہ وغیرہ۔ یہ زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے اور کم واضح ہو سکتا ہے۔ تو لاک کے نزدیک تمام تعلقات آخر میں سادہ تصورات پر ہی آ کر ختم ہوتے ہیں؟ بالکل، چاہے وہ کتنے ہی پیچیدہ کیوں نہ لگیں، ان کی بنیاد وہی سادہ تصورات ہیں جو ہمیں اپنے حواس سے یا اپنے ذہن کے غور و فکر سے ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تعلقات میں ایک بہت ہی اہم تعلق ہے سبب اور اثر کا، کاز اینڈ ایفیکٹ۔ یہ تصور ہمارے ذہن میں کہاں سے آتا ہے؟ لاک کہتے ہیں کہ یہ براہ راست مشاہدے سے آتا ہے۔ ہم ہر وقت دیکھتے ہیں کہ چیزیں بدل رہی ہیں، نئی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، اور ان کا وجود کسی دوسری چیز کے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو جو چیز کسی خیال یا کیفیت کو پیدا کرتی ہے وہ سبب کہلاتی ہے، اور جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ اثر۔ مثال کے طور پر سورج کی گرمی سبب ہے اور اس سے موم کا پگھلنا اثر ہے۔ یہ مشاہدہ ہی سبب اور اثر کے تصور کی بنیاد ہے۔ اور وقت اور جگہ کے تعلقات، جیسے کتنا عرصہ پہلے ہوا یا کوئی چیز کتنی دور ہے۔ مثلاً یہ عمارت کتنی پرانی ہے، تو ہم اصل میں وقت کے ایک نقطے یا دورانیے کو کسی دوسرے سے موازنہ کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اسی طرح جگہ کے تعلقات ہیں، یہاں، وہاں، قریب، دور، اور الفاظ جیسے جوان اور بوڑھا یہ بھی وقت کے تعلق کو ہی ظاہر کرتے ہیں، کسی کی عمر کا اس کی نو کی متوقع عمر سے موازنہ کر کے۔ اور جسامت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بڑا اور چھوٹا، یہ بھی تو موازنہ ہی ہے۔ بالکل، یہ بھی خالصتاً تعلقات ہیں۔ کوئی چیز خود میں بڑی یا چھوٹی نہیں ہوتی، ہم اس کا موازنہ اس معیار سے کرتے ہیں جو ہم نے اپنی نو یا اپنے مشاہدے کی بنیاد پر قائم کیا ہوتا ہے۔ اچھا،
ایक सेब जो दूसरे सेबों के मुकाबले में बड़ा हो वो बड़ा कहलाएगा। एक वेल्श बाशिंदे के लिए जो घोड़ा बड़ा है हो सकता है वो नेदरलैंड्स के बाशिंदे के लिए छोटा हो, क्योंकि उनके जहन में घोड़े का म्यारी साइज वो मुख्तलिफ है। सही। कमजोर और ताकतवर भी इसी तरह ताकत के मुताल्लिका तसव्वुरात हैं। ठीक है। अब एक बहुत ही बुनियादी और काफी पेचीदा सवाल की तरफ आते हैं, शनाख्त या आइडेंटिटी। लॉक शनाख्त को कैसे देखते हैं? कोई चीज वही कैसे रहती है? लॉक के लिए शनाख्त का ताल्लुक किसी चीज के एक खास वक्त और एक खास जगह पर मौजूद होने से है। जब हम किसी चीज को देखते हैं और फिर किसी दूसरे वक्त में उसे दोबारा देखते हैं तो हम ये फैसला करते हैं कि क्या ये वही चीज है। इसका बुनियादी उसूल ये है कि एक ही किस्म की दो चीजें एक ही वक्त में एक ही जगह पर नहीं हो सकती। खुदा चूंकि अजली और अबदी है, उसकी शनाख्त मुतलक है, लेकिन मखलूकात, चाहे वो रूहें हों या मादे के ज़रात, इनकी शनाख्त का आगाज़ उनके वजूद के पहले लम्हे और मकाम से होता है। और वो उसूल क्या है जिसे इनफरादियत का उसूल या प्रिंसिपियम इंडिविजुएशनिस कहा जाता है? लॉक के नज़दीक वो क्या चीज़ है जो किसी शय को मुनफरिद बनाती है? लॉक के मुताबिक वो उसूल बस वजूद ही है, एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। किसी चीज़ का एक ख़ास वक्त और एक ख़ास जगह पर होना, यही वो चीज़ है जो उसे दूसरी तमाम वैसी ही चीज़ों से मुनफरिद बनाती है। वो जगह और वक्त किसी दूसरी वैसी ही चीज़ के लिए दस्तयाब नहीं होते। ये तो हो गया गैर जानदार अशिया या मादे के ज़रात के लिए, लेकिन जानदार चीज़ें जैसे पौधे, जानवर या इंसान, जिनका मादा तो मेरा मतलब है मुसलसल बदलता रहता है। एक बच्चा बड़ा होता है, बूढ़ा हो जाता है, उसके जिस्म का सारा मादा बदल चुका होता है, फिर भी हम उसे वही इंसान कहते हैं। ये कैसे? ये एक बहुत अहम नुक्ता है। लॉक कहते हैं कि जानदारों की शनाख्त मादे के ज़रात की यकसानियत पर नहीं, बल्कि जिंदगी के तसलसल और एक मुनज़्ज़म साख्त पर मुनहसर है। जिंदगी के तसलसल पर? जी हाँ, एक बलूत का नन्हा पौधा बढ़कर एक बड़ा तनावर दरख्त बन जाता है। वो वही बलूत रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी एक ही मुनज़्ज़म जिस्मानी साख्त के जरिए नए मादे के ज़रात को जज्ब करती रहती है और तरतीब देती रहती है। अच्छा। और इंसानों पर लागू होता है। इंसान की शनाख्त मादे के बदलते हुए ज़र्रात के बावजूद एक ही मुसलसल जिंदगी और एक ही मुनज़्ज़म जानदार जिस्म से वाबस्ता है। अच्छा, तो इंसान की शनाख्त तो जिस्म और जिंदगी के तसलसल से जुड़ी है, लेकिन फिर शख्सी शनाख्त या पर्सनल आइडेंटिटी क्या है? क्या ये इंसान की शनाख्त से मुख्तलिफ चीज़ है? जी हाँ, और ये लॉक के फ़लसफ़े का एक बहुत ही, आप कह लें, इनक़िलाबी पहलू है। उनके नज़दीक शख्सी शनाख्त का ताल्लुक जिस्म या मादे से नहीं, बल्कि शऊर से है, कॉन्शसनेस। शऊर से? जी, शख्स या पर्सन लॉक के मुताबिक एक सोचने समझने वाला ज़हीन वजूद है जो खुद को माजी, हाल और मुस्तकबिल में वही ज़ात या सेल्फ समझ सकता है। ये शऊर ही है जो हमारी माजी की यादों, ख्यालात और एहसासात को हाल से जोड़ता है और हमें अपनी ज़ात का एहसास दिलाता है। यानी अगर शऊर कायम रहे तो शख्स वही रहता है, चाहे जिस्म बदल जाए या रूह बदल जाए। ये तो काफ़ी अजीब बात लगती है। लॉक यही दलील देते हैं। वो मशहूर मिसाल देते हैं कि फ़र्ज़ करें एक शहज़ादे का शऊर उसकी तमाम यादों समेत एक मोची के जिस्म में मुंतकिल हो जाए और मोची का शऊर शहज़ादे के जिस्म में चला जाए। तो जिस जिस्म में शहज़ादे का शऊर है, वही शख्स कानूनी और इखलाकी तौर पर शहज़ादा कहलाएगा और अपने माजी के आमाल के लिए जवाबदाह होगा। अच्छा। अलबत्ता लोग शायद उसे वही इंसान ना कहें, क्योंकि आम बोलचाल में इंसान की शनाख्त में जिस्म भी शामिल होता है। लॉक इंसान यानी जानदार जिस्म और शख्स यानी बाशऊर ज़ात में वाज़े फ़र्क करते हैं। और इसी शऊर की बुनियाद पर फिर जज़ा और सज़ा का ताल्लुक बनता है? बिल्कुल। लॉक कहते हैं कि शख्स एक कानूनी या अदालती यानी फोरेंसिक इस्तिलाह है। चूंकि शऊर ही हमें अपनी ज़ात और अपने अमाल से जोड़ता है, इसलिए हम सिर्फ उन्हीं अमाल के लिए जवाबदाह हैं जिनका हमें शऊर है। तो अगर कोई भूल जाए तो? अगर कोई शख्स अपने किसी माजी के अमल को मुकम्मल तौर पर भूल जाए, मतलब शऊर का तसलसल टूट जाए, तो लॉक के नज़दीक उसे इस अमल की सज़ा देना इतना ही गलत और नाइंसाफ़ी है जितना एक शख्स को किसी दूसरे के किए की सज़ा देना। शख्सी शिनाख्त यानी शऊर का तसलसल, यही इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी की बुनियाद है। ये वाकई बहुत गहरी बात है और इसके असरात, मेरा मतलब है, बहुत दूर तक जाते हैं। अच्छा, शिनाख्त के बाद लॉक बाब 28 में कुछ और ताल्लुकात का जिक्र करते हैं। उनका खुलासा क्या है? जी, मुख्तसरन लॉक 3 मज़ीद किस्में बताते हैं। एक तो हैं तनासिबी ताल्लुकात, जैसे ज़्यादा मीठा या कम रोशन, जो किसी कैफियत के दर्जे का मुवाजना करते हैं। ठीक है। दूसरे हैं फितरी ताल्लुकात, जो पैदाइश या खून के रिश्ते से बनते हैं, जैसे बाप बेटा, भाई, हम वतन। तीसरे हैं कायम करदा या रज़ाकाराना ताल्लुकात, जो इंसानी मर्जी, मुआहदे या कानून से बनते हैं, जैसे जर्नैल, शहरी, मालिक। ये बदले भी जा सकते हैं। और इनमें सबसे अहम अखलाकी ताल्लुकात?
जी, ये एक चौथी और सबसे अहम किस्म है। अखलाकी ताल्लुक हमारे इरादी आमाल का किसी उसूल या कानून से मुताबकत या अदम मुताबकत का नाम है। लॉक 3 बुनियादी कानूनों का जिक्र करते हैं, जिनकी कसौटी पर हम आमाल को परखते हैं। कौन कौन से? पहला है इलाही कानून, यानी खुदा का हुक्म, जिसकी बुनियाद पर आमाल गुनाह या फ़र्ज कहलाते हैं। इसका निफाज लॉक के मुताबिक आखिरत में जज़ा व सज़ा की सूरत में होता है। ठीक। दूसरा है शहरी कानून, यानी रियासत का बनाया हुआ कानून। इसकी बुनियाद पर आमाल जुर्म या बेगुनाही कहलाते हैं। इसका निफाज रियासत की ताकत से होता है, सज़ा या जुर्माने की सूरत में। और तीसरा? तीसरा है राय आमा या शहरत का कानून, जिसे लॉक फिलसफियाना कानून भी कहते हैं। ये मुआशरे के राइश तसव्वुरात हैं कि क्या नेकी या वर्चू है और क्या बदी या वाइस। इसका निफाज लोगों की तारीफ या मुलामत से होता है। लॉक ये भी निशानदेही करते हैं कि अक्सर लोग नेकी और बदी को मुआशरती कबूलियत या रद्द की बुनियाद पर ही परखते हैं। ये तो माशरती दबाव वाली बात हो गई। अच्छा, अब तसव्वुरात की अपनी नौइयत पर आते हैं। लॉक कहते हैं हमारे तसव्वुरात हमेशा वाज़े नहीं होते। बाब 29 में वो वाज़े, मुबहम और मुमताज़ गिडमिट तसव्वुरात में क्या फ़र्क बताते हैं? जी, लॉक यहाँ 2 पैमाने इस्तेमाल करते हैं। पहला है वाज़े बमुकाबला गैर वाज़े। तसव्वुर वाज़े होता है जब ज़हन इसे पूरी तरह और नुमाया तौर पर समझ ले, जैसे अच्छी रोशनी में कोई चीज़ साफ नजर आए। गैर वाज़े तब होता है जब वो मध्यम या नामुकम्मल हो, जैसे कोई धुंधली याद या कम रोशनी में नजर आने वाली शय। ठीक है। और दूसरा पैमाना? दूसरा पैमाना है मुमताज़ बमुकाबला गिडमिड। तसव्वुर मुमताज़ होता है जब ज़हन इसे दूसरे तमाम तसव्वुरात से अलग करके पहचान सके। गिडमिड या मुबहम तब होता है जब तसव्वुर इतना गैर वाज़े या नामुकम्मल हो कि ज़हन ये फ़र्क ना कर पाए कि ये किस चीज़ का तसव्वुर है, या उसे किसी दूसरे तसव्वुर से अलग ना कर सके। और ये गिडमिटपन या कन्फ्यूजन क्यों पैदा होता है? इसकी क्या वजूहात हैं? लॉक 3 अहम वजूहात बताते हैं। एक तो ये कि जब पेचीदा तसव्वुर बहुत ही कम सादा तसव्वुरात से बना हो, जो उसकी इम्तियाजी खसूसियात को ज़ाहिर न करें, जैसे सिर्फ ये कहना 4 टांगों वाला जानवर। अब ये तसव्वुर घोड़े के लिए गड़मड़ है, क्योंकि ये उसे गाय से अलग नहीं करता। सही। दूसरी वजह, जब सादा तसव्वुरात तो काफ़ी हों मगर वो बेतरतीबी से जुड़े हों, जैसे किसी पेंटिंग में रंग तो सारे हों मगर तस्वीर वाज़े ना हो। तीसरी वजह, जब तसव्वुर खुद गैर मुस्तहकम हो, यानी ज़हन उसे बार बार बदलता रहे, जैसे इंसाफ या मजहब का कोई गैर वाज़े सा तसव्वुर। ये गड़मड़पन अक्सर नामों के गलत इस्तेमाल से भी जुड़ा होता है। उसके बाद लॉक हकीकी और ख्याली तसव्वुरात की बात करते हैं। इनमें क्या फ़र्क है? हकीकी तसव्वुर वो है जिसकी कोई बुनियाद फितरत में मौजूद हो, या जो अपने नमूने यानी आर्केटाइप या असल से मुताबिकत रखता हो। ख्याली वो है जिसकी ऐसी कोई बुनियाद ना हो। अच्छा, तो कौन से तसव्वुरात हकीकी हैं? लॉ के मुताबिक तमाम सादा तसव्वुरात जैसे रंग, सख्ती, सोच, ये सब हकीकी हैं, क्योंकि जहन इन्हें खुद नहीं बनाता। ये बैरूनी दुनिया या हमारे अंदरूनी तजुर्बे से आते हैं। और पेचीदा तसव्वुरात? मखलूत तरीके, मिक्स्ड मोड्स, जैसे शुक्रगुजारी या कत्ल, और ताल्लुकात जैसे दोस्ती, ये तब हकीकी होते हैं जब उनमें शामिल ख़यालात आपस में मुताबिकत रखते हों और मंतिकी तौर पर मुमकिन हो। अगर कोई ऐसा तसव्वुर बनाए जिसमें मुतज़ाद ख़यालात हों, जैसे गोल चौकोर, तो वो ख़याली होगा। और जवाहिर यानी सब्सटेंसेस के बारे में, सोना, इंसान? उनके तसव्वुरात तब हकीकी होते हैं जब उनमें शामिल सादा तसव्वुरात जैसे जर्दी, वज़न, शक्ल वगैरह वाकई बैरूनी दुनिया में एक साथ पाए जाते हों। अगर हम ऐसे तसव्वुरात को जोड़ दें जो कभी एक साथ नहीं पाए गए, जैसे इंसान का धड़ और घोड़े का निचला हिस्सा मिलाकर सेंटोर का तसव्वुर बनाएं, तो ये ख्याली होगा। ठीक है। और फिर तसव्वुरात काफ़ी हैं या ना काफ़ी हैं, इसका क्या मतलब है? काफ़ी तसव्वुर वो है जो अपने नमूने या आर्केटाइप की मुकम्मल और बेहतरीन नुमाइंदगी करे। लॉक कहते हैं कि तमाम सादा तसव्वुरात काफ़ी हैं, क्योंकि वो बस उन्हीं ताकतों के असरात हैं जो उन्हें पैदा करती हैं, और वही उनका नमूना है। मखलूत तरीके, मिक्स्ड मोड्स और ताल्लुकात भी काफ़ी हैं, क्योंकि इनका नमूना खुद ज़हन बनाता है। इनका मकसद किसी बैरूनी चीज़ की हूबहू नकल करना नहीं होता, जैसे इंसाफ का तसव्वुर है। तो फिर कौन से तसव्वुरात नाकाफ़ी हैं? लॉ के मुताबिक जवाहर या सब्सटेंसेस के हमारे तसव्वुरात हमेशा लाजमन नाकाफ़ी होते हैं। हमेशा? क्यों? उसकी 2 वजूहात हैं। पहली, अगर हम अपने तसव्वुर को उस चीज़ के हकीकी जौहर या रियल एसेंस का नुमाइंदा समझें, यानी उसकी वो अंदरूनी पोशीदा साख्त जिस पर तमाम खुसूसियात मुनस्सिर हैं, तो चूंकि हम उस हकीकी जौहर को कभी जान ही नहीं सकते, हमारा तसव्वुर लाजिमन नामुकम्मल या नाकाफ़ी है। अच्छा। खुसूसियात या ताकतों को नहीं जान सकते। हम सोना कितना ही जान लें, हमेशा कुछ नया दरियाफ्त होने का इम्कान रहता है। तो हमारा जाना पहचाना मजमुआ, जिसे लॉक नॉमिनल एसेंस कहते हैं,
کبھی بھی اس چیز کی مکمل حقیقت کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ یعنی ہم چیزوں کی اصل حقیقت کو، ان کے حقیقی جوہر کو پوری طرح کبھی نہیں جان سکتے۔ یہ تو علم کی حدود پر ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ بالکل، یہ لاک کی علمیات یعنی ایپسٹمولوجی کا ایک مرکزی نقطہ ہے۔ اگلا سوال ہے سچے اور جھوٹے تصورات کا۔ کیا تصورات خود سچے یا جھوٹے ہو سکتے ہیں؟ سختی سے کہا جائے تو لاک کے مطابق نہیں ہو سکتے۔ سچ اور جھوٹ کا تعلق بنیادی طور پر تجاویز یا پروپوزیشن سے ہوتا ہے، یعنی فیصلوں سے۔ جب ہم کسی چیز کے بارے میں کوئی دعویٰ کرتے ہیں تب وہ دعویٰ سچا یا جھوٹا ہوتا ہے۔ تو پھر تصورات تو ذہن میں محض ظہور یا اپیرنسز یا شکلیں ہیں۔ وہ سچے یا جھوٹے صرف اس وقت کہلاتے ہیں جب ذہن، آپ کہہ لیں لاشعوری طور پر، انہیں کسی بیرونی چیز سے منسوب کرتا ہے یا ان کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر کرتا ہے۔ تو کن معنوں میں لوگ تصورات کو جھوٹا کہہ دیتے ہیں پھر؟ لاک 3 صورتیں بتاتے ہیں جہاں عام بول چال میں ایسا ہوتا ہے۔ پہلی، جب ہمارا تصور کسی دوسرے شخص کے اسی نام والے تصور سے مطابقت نہ رکھتا ہو، خاص طور پہ مخلوط طریقوں میں، جیسے میرا انصاف کا تصور آپ کے تصور سے مختلف ہو۔ ٹھیک ہے۔ دوسری، جب ہمارا تصور کسی ایسی چیز کی نمائندگی کرے جو حقیقت میں ویسی موجود ہی نہ ہو، جیسے سینٹور کا تصور، اگر اسے حقیقی مخلوق سمجھا جائے۔ تیسری، جب ہم جوہر یا سبسٹنسز کے بارے میں اپنے نامکمل اور ناکافی تصور کو غلطی سے مکمل یا اس چیز کے حقیقی جوہر کے مطابق سمجھ لیں۔ تو لاک کیا تجویز کرتے ہیں؟ مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں، بجائے اس کے کہ انہیں سچا یا جھوٹا کہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم آخری باب 33 پر آتے ہیں، جو تصورات کے تلازم یا ربط یعنی ایسوسیشن آف آئیڈیاز کے بارے میں۔ لاک کہتے ہیں کہ لوگوں کی بہت سی غلط فہمیاں اور غیر منطقی رویے اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ جی، یہ ایک بہت ہی دلچسپ اور عملی نفسیاتی مشاہدہ ہے۔ لاک کہتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں کچھ تصورات کے درمیان تو فطری تعلق ہوتا ہے جسے عقل اور منطق دریافت کرتی ہے، لیکن بہت سے تصورات ایسے بھی ہیں جو محض اتفاق، عادت یا کسی جذباتی تجربے کی وجہ سے ہمارے ذہن میں مضبوطی سے جڑ جاتے ہیں، حالانکہ ان کے درمیان کوئی حقیقی یا منطقی تعلق نہیں ہوتا۔ اسے وہ تصورات کا غلط تلازم یا تلازم کہتے ہیں۔ اس کی کچھ مثالیں دیں گے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ لاک کئی مثالیں دیتے ہیں، جیسے کسی بچے کو اندھیرے میں ڈراؤنی کہانیاں سنائی جائیں تو اندھیرے کا تصور بھوت پریت کے تصور سے جڑ جاتا ہے، اور یہ خوف پھر شاید ساری عمر پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اچھا۔ یا اگر کسی شخص سے کوئی تکلیف دہ تجربہ وابستہ ہو جائے تو بس اس شخص کا خیال آتے ہی ناگواری کا احساس ہوتا ہے، چاہے اس کی کوئی منطقی وجہ موجود نہ ہو۔ کسی خاص کھانے سے نفرت ہو جانا کیونکہ بچپن میں اسے کھاتے ہوئے کیا آ گئی تھی؟ ہاں، یہ تو ہوتا ہے۔ یا کتابوں سے نفرت ہو جانا کیونکہ اسکول میں پڑھائی کی وجہ سے سزا ملتی تھی۔ لاک ایک نوجوان کی مثال بھی دیتے ہیں جو ایک خاص کمرے میں رکھے پرانے صندوق کے پاس رقص سیکھتا ہے، اور پھر وہ اس صندوق کے بغیر کہیں اور رقص ہی نہیں کر پاتا۔ اچھا، کیوں؟ کیونکہ رقص کی حرکات کے تصورات اس صندوق کے بالکل بے تعلق تصور سے عادت کی وجہ سے جڑ چکے ہیں۔ اچھا، تو یہ غیر منطقی ذہنی رابطے ہیں، ان کا اثر کیا ہوتا ہے پھر؟ لاک کے مطابق ان کا اثر بہت گہرا اور نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہماری عادات، ہماری پسند ناپسند، ہمارے تعصبات، ہمارے عقائد اور ہمارے استدلال کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ بہت سے مذہبی یا فلسفیانہ فرقوں کے درمیان جو ناقابل مصالحت اختلافات ہوتے ہیں، ان کی جڑ بھی یہی غلط تلازم ہو سکتا ہے، جہاں لوگ پورے خلوص سے غلط نظریات کا دفاع کرتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں کچھ تصورات غلط طور پر جڑ چکے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ہماری سمجھ کو دھندلا دیتا ہے؟ بالکل، یہ ہماری سمجھ بوجھ کو دھندلا دیتا ہے، ہمیں غیر منطقی نتائج پر پہنچاتا ہے اور ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس تک نہیں ہونے دیتا۔ لاک اسے عقل کی ایک بیماری قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی بیشتر فکری غلطیوں کی بنیاد ہے۔ تو جان لاک کے ان ابواب کا یہ سفر ہمیں دکھاتا ہے کہ ہمارا ذہن کس طرح ایک آپ کہہ لیں فعال معمار کی طرح کام کرتا ہے، سادہ اینٹوں یعنی سادہ تصورات سے شروع ہو کر پیچیدہ عمارتیں یعنی پیچیدہ تصورات، تعلقات، شناخت، یہ سب تعمیر کرتا ہے۔ بالکل، ہم نے دیکھا کہ ذہن کس طرح انفرادی چیزوں سے اجتماعی تصورات بناتا ہے، موازنے کے ذریعے لاتعداد تعلقات قائم کرتا ہے اور شناخت جیسے گہرے سوالات سے نبرد آزما ہوتا ہے، خاص طور پر وہ شعور پر مبنی شخصی شناخت کا انقلابی تصور پیش کر کے۔ اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ ہمارے یہ ذہنی اوزار یعنی ہمارے تصورات ہمیشہ کامل نہیں ہوتے، وہ واضح یا مبہم ہو سکتے ہیں، ممتاز یا گڑمڑ ہو سکتے ہیں، حقیقی یا خیالی ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پر جواہر کے معاملے میں ناکافی ہو سکتے ہیں۔ اور شاید سب سے اہم عملی سبق باب 33 سے ملتا ہے، وہ یہ کہ ہمارے بہت سے پختہ عقائد اور شدید جذبات وہ منطق پر نہیں بلکہ عادت، اتفاق یا بچپن کے تجربات سے بنے ہوئے غیر منطقی ذہنی روابط پر مبنی ہو سکتے ہیں۔ یہ جاننا کہ ذہن اس طرح بھی کام کرتا ہے ہمیں اپنی سوچ پر زیادہ تنقیدی نظر ڈالنے کی دعوت دیتا ہے۔ لاک کا یہ تجزیہ واقعی ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم نہ صرف یہ دیکھیں کہ ہم کیا سوچتے ہیں بلکہ یہ بھی سوچیں کہ ہم ویسا کیوں سوچتے ہیں۔ اپنے تصورات کی نوعیت،
ان کی بنیادوں اور ان کے آپسی روابط کو سمجھنا واضح اور درست سوچ کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اور آج ہم اسی پر تفصیلی بات چیت کر رہے ہیں۔ لاک کی جو مشہور کتاب ہے این اسے کنسرننگ ہیومن انڈرسٹینڈنگ، جی، اس کا تیسرا حصہ، خاص طور پر پہلے 11 ابواب، یہی وہ حصہ ہے نا جہاں لاک زبان، الفاظ اور ہماری سمجھ، مطلب انسانی تفہیم، ان کے بیچ جو پیچیدہ سا رشتہ ہے اس کی پرتیں کھولتے ہیں۔ بالکل۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ لاک کا اپنا تجزیہ ہے۔ وہ یہ کھوج لگاتی ہیں کہ الفاظ ہمارے ذہن میں جو خیالات ہوتے ہیں، آئیڈیاز جنہیں وہ کہتی ہیں، ان سے کیسے جڑتے ہیں، اچھا، اور اس تعلق میں کیا کیا کمزوریاں ہیں، کیا خطرات ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ لاک کے جو بنیادی دلائل ہیں نا، انہیں سمجھا جائے کہ زبان کام کیسے کرتی ہے، اور واضح سوچ اور اچھے ابلاغ کے لیے اسے سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ تو پھر شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہی ہے لاک کے مطابق کہ بھائی زبان کی ضرورت ہی کیوں پڑی، یہ اتنی بنیادی کیوں ہے ہمارے لیے؟ دیکھیں، لاک اس کی بنیاد باب 1 اور 2 میں رکھتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ فطرتاً ایک سماجی مخلوق ہے۔ ہاں، مل جل کر رہنے والا۔ جی، تو اب مل جل کر رہنا ہے تو خیالات کا تبادلہ تو کرنا پڑے گا نا۔ ظاہر ہے۔ اس کے لیے زبان چاہیے، اور قدرت نے ہمیں وہ آواز پیدا کرنے والے اعضاء بھی دیے ہیں۔ تو بنیادی طور پر الفاظ ہمارے اندرونی خیالات کی بیرونی علامتیں ہیں۔ اچھا، یعنی اپنے ذہن کی بات دوسروں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ۔ یہ تو سیدھی سی بات لگتی ہے، لیکن کیا یہ اتنا ہی سیدھا ہے؟ مطلب کیا لفظ کرسی سنتے ہی سب کے ذہن میں ایک ہی چیز آتی ہے؟ یہیں سے تو اصل بات شروع ہوتی ہے۔ لاک فوراً یہ واضح کرتی ہیں کہ آواز یعنی لفظ اور خیال، ان کے درمیان کوئی قدرتی، کوئی لازمی رشتہ نہیں ہے۔ ہاں؟ یہ مکمل طور پر انسانوں کا بنایا ہوا ایک طے شدہ، مطلب آربیٹریری تعلق ہے۔ لاک اسے بڑا اچھا لفظ استعمال کرتی ہیں، والنٹری امپوزیشن۔ والنٹری امپوزیشن، یعنی ہم نے اپنی مرضی سے ایک آواز کو ایک خیال کے ساتھ جوڑ دیا؟ بالکل۔ اگر یہ تعلق قدرتی ہوتا تو پھر تو ساری دنیا میں ایک ہی زبان ہوتی نا۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ نقطہ ہے۔ تو گویا لفظ خود کچھ نہیں، اصل چیز وہ خیال ہے جس کی نمائندگی کے لیے اسے چنا گیا ہے۔ جی بالکل، اور وہ خیال بھی سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا۔ لاک ایک مثال دیتی ہیں، ایک بچہ ہے، وہ شاید مور کی دم کے شوخ رنگ کو دیکھ کر اسے سونا کہہ دے۔ اچھا، کیوں؟ کیونکہ اس کے ننھے ذہن میں سونا کا تصور بس اس چمکدار پیلے رنگ سے جڑا ہے، لیکن ایک آپ کہہ لیں سونار ہے یا جوہری ہے، اس کے ذہن میں سونا کا خیال کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ ہاں، اس میں تو وزن، پگھلنے کی صلاحیت اور نہ جانے کیا کیا شامل ہوگا۔ بالکل، لفظ ایک ہی ہے سونا، لیکن اس سے جڑے ذہنی تصورات کتنے مختلف ہیں۔ اور یہیں سے پھر وہ غلط فہمیوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ لاک جسے خفیہ حوالے کہتی ہیں، سیکرٹ ریفرنسز، اس میں جی ہاں، ہم بولتے وقت بس یہ فرض کر لیتے ہیں کہ سننے والا ہمارے لفظ سے وہی مطلب لے رہا ہے جو ہمارے ذہن میں ہے، اور یہ بھی مان لیتے ہیں کہ ہمارا لفظ سیدھا سیدھا حقیقت کی نمائندگی کر رہا ہے۔ جبکہ لاک کہتے ہیں کہ یہ دونوں مفروضہ اکثر غلط ہوتے ہیں۔ جی، اور یہی ابلاغ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ وہ یہ بھی مانتی ہیں کہ بار بار استعمال سے ایک خاص آواز اور ایک خاص خیال میں ایک مضبوط تعلق تو بن جاتا ہے۔ ہاں، عادت ہو جاتی ہے، لیکن اس کا ایک منفی پہلو، وہ جسے ہم کہتے ہیں طوطے کی طرح رٹنا، وہ بھی ہے۔ یعنی الفاظ کو بس بول دینا بغیر سوچے سمجھے، بغیر اس خیال کو سمجھے جو اس کے پیچھے ہے۔ اور یہ تعلق اتنا غیر قدرتی اور سماجی طور پر طے شدہ ہے کہ لاک مذاقن کہتی ہیں کہ روم کا جو اتنا طاقتور شہنشاہ تھا اگسٹس، جی وہ بھی اپنی مرضی سے ایک نیا لاطینی لفظ عوام میں رائج نہیں کروا سکا تھا۔ زبان عوام کی عادت اور قبولیت سے بنتی ہے، کسی کے حکم سے نہیں۔ واہ، اچھا، یہ تو سمجھ آ گیا کہ الفاظ ہمارے خیالات کے منمانے نشان ہیں، لیکن زیادہ تر الفاظ تو کسی ایک خاص چیز کے لیے نہیں ہوتے نا، جیسے میرا کتا یا یہ والی میز۔ ہاں، ہم تو کتا، میز، انصاف، خوبصورتی جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو بہت سی چیزوں یا تصورات پر لاگو ہوتے ہیں۔ لاک ان عمومی اصطلاحات، جنرل ٹرمز کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ کیسے کام کرتی ہیں؟ جی، یہ باب 3 کا موضوع ہے۔ لاک کہتی ہیں کہ زبان کا جو بڑا حصہ ہے نا، وہ عمومی اصطلاحات پر ہی مشتمل ہوتا ہے۔ مخصوص نام، پراپر نیمز تو کم ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ بالکل عملی ہے۔ سوچیں ذرا، اگر ہمیں دنیا کی ہر ایک چیز کو، ہر پتے کو، ریت کے ہر ذرے کو، ہر گزرتے لمحے کو الگ الگ نام دینا پڑتا، ارے باپ رے، یہ تو ناممکن ہوتا۔ ناممکن بھی ہوتا، اور مطلب کسی کام کا بھی نہ ہوتا۔ ہماری یادداشت جواب دے جاتی، ہم بات ہی نہ کر پاتے۔ صحیح بات ہے۔ مخصوص نام جیسے آپ نے کہا کراچی یا میرا دوست احمد، یہ ہم صرف ان چیزوں کے لیے رکھتے ہیں جن کا ہمیں بار بار ان کی انفرادی حیثیت میں ذکر کرنا ہوتا ہے۔
लॉक ने वो सिकंदर के घोड़े बुसेफेलस की मिसाल भी दी है ना। जी बिल्कुल, कि बहुत मशहूर चीज़ों के भी मखसूस नाम हो सकते हैं। लेकिन लॉक का जो बड़ा सवाल है वो ये है कि ये उमूमी इस्तिलाहात बनती कैसे हैं। हम हज़ारों मुख्तलिफ कुर्सियों को देखते हैं और फिर कुर्सी का एक उमूमी लफ्ज़ और तसव्वुर कैसे बना लेते हैं। हाँ, ये कैसे होता है? होती है ना, उन्हें हम ज़हनी तौर पर अलग कर लेते हैं और जो इनफरादी फ़र्क होते हैं, जैसे किसी खास कुर्सी का रंग क्या है, साइज़ क्या है, वो कहाँ रखी है, उन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं। अच्छा, मिसाल से समझाएं। मिसाल के तौर पर हमने अली को देखा, फातिमा को देखा, हसन, आयशा, उन सब में कुछ बातें मुश्तरक हैं। 2 टांगे हैं, सोचने समझने की सलाहियत है, वगैरह वगैरह। जी। हमने उन मुश्तरका खुसूसियात को लिया, हाँ। उनको मिलाकर इंसान का एक अमूमी तसव्वुर, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया बना लिया और इस तसव्वुर के लिए लफ्ज़ इंसान मुकर्रर कर दिया। ओ, समझा। इसी तरह इंसान, घोड़ा, शेर, इन सब में मुश्तरका खुसूसियात, जानदार होना, हरकत करना, से जानवर का तस्वुर बन जाता है। फिर जानदार, मादी शय, यहाँ तक कि वजूद, ये सब तजरीद के दर्जे हैं। अच्छा, तो ये जो फ़लसफ़े में वो लंबी बहसें चलती हैं अजनास व अनवा की, जनरास एंड स्पीशीज़, वो दरअसल इसी तजरीदी अमल और इन उमूमी तसव्वुरात के बारे में हैं? लॉक के मुताबिक बिल्कुल यही बात है। ये उमूमी इस्तिलाह जैसे इंसान, जानवर, कुर्सी, ये किसी एक हकीकी चीज़ की तरफ इशारा नहीं करती। नहीं। न ही ये तमाम इनफरादी कुर्सियों के मजमूए की तरफ इशारा करती है, बल्कि ये चीज़ों की एक किस्म यानी सोर्ट की नुमाइंदगी करती है, और ये किस्म हमारे जहन में मौजूद एक तजरीदी ख्याल से मुताबिकत रखती है। लॉक इसी तजरीदी ख्याल को, जो एक उमूमी नाम के साथ जुड़ा होता है, इसमी जौहर कहते हैं, नॉमिनल एसेंस। इसमी जौहर, नॉमिनल एसेंस, ये बहुत अहम लग रहा है। लेकिन क्या ये किस्में, ये जो जौहर, ये हकीकी तौर पर दुनिया में मौजूद हैं या ये सिर्फ हमारे जहन की मतलब ईजाद हैं? ये लॉक के फ़लसफ़े का एक बहुत ही अहम और आप कह लें इनकलाबी नुक्ता है। लॉक कहती हैं कि ये जो दर्जाबंदी है ना, ये जहन की कारीगरी है, वर्कमैनशिप ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। जहन की कारीगरी? जी, फितरत हमें चीज़ें दिखाती है जिनमें आपस में मुशाबहतें होती हैं, सिमिलैरिटीज़, लेकिन उन मुशाबहतों की बुनियाद पर चीज़ों को इंसान, जानवर, धात, पौधा जैसी वाज़े अक़साम में बांटना, ये काम हमारा जहन करता है। फितरत में शायद इतनी साफ लकीरें ना हों। यानी हम दुनिया पर एक तरह का नक्शा बनाते हैं अपनी समझ के मुताबिक, और यहीं पर वो हकीकी जौहर और इसमी जौहर का फर्क आता है? बिल्कुल, हकीकी जौहर से लॉक की मुराद है किसी चीज़ की वो असल, अंदरूनी साख्त, वो कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से उसमें वो तमाम खुसूसियात पाई जाती हैं जो हम देखते हैं। जैसे सोने की मिसाल में उसकी एटमी साख्त? हाँ, कह सकते हैं। वो अंदरूनी बनावट जिसकी वजह से सोना पीला है, भारी है, लचकदार है। लॉक कहती हैं कि ये हकीकी जौहर हमारे लिए नाकाबिले रसाई है, हम उसे जान नहीं सकते। अच्छा। हम जिस चीज़ को जानते हैं और जिसकी बुनियाद पर हम बात करते हैं, वो है इसमी जौहर, यानी वो तजरीदी ख्याल या उन खुसूसियात का मजमुआ जो हमने सोना के नाम के साथ जोड़ रखा है। पीला, भारी, लचकदार, पिघलने वाला। तो हम सिर्फ इसमी जौहर की बुनियाद पर ही चीजों को पहचानते और बांटते हैं? जी, और चूंकि ये इसमी जौहर सिर्फ हमारे जहनों में मौजूद ख्यालात हैं, लॉक एक बड़ी दिलचस्प बात कहती हैं। वो कहती हैं कि ये गैर पैदाशुदा और गैर फानी है। गैर फानी ख्यालात? हाँ, मतलब इंसान का तसव्वुर तो तब भी रहेगा ना जब शायद दुनिया में कोई इंसान बाकी ना रहे, क्योंकि ये एक ख्याल है। वाह, ये तो वाकई सोचने पर मजबूर करने वाली बात है कि हम हकीकत को बराह रास्त नहीं बल्कि अपने बनाए हुए जहनी खाकों, उन इसमी जवाहिर के जरिए ही जानते और बयान करते हैं। अच्छा, अब लॉक मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात के नामों पर आते हैं। सादा ख्यालात, सिंपल आइडियाज, जैसे सुर्ख, मीठा, ठोस, उनके नामों के बारे में वो क्या कहते हैं? क्या उनकी तारीफ हो सकती है? काबिले तारीफ है। नाकाबिले तारीफ? क्यों भला? क्योंकि ये बराह रास्त हिस्सी तजर्बे से आते हैं। आप किसी पैदाइशी नाबीना शख्स को लाख समझाएं, आप उसे सुर्ख रंग का तसव्वुर नहीं दे सकते। उसके लिए आंख का तजर्बा जरूरी है। सही। इसी तरह अनास का जायका जब तक चखा ना हो उसका बयान बेमायनी है। लॉक तो उन फिलॉसफियों का मजाक भी उड़ाती हैं जो हरकत या रोशनी जैसी बुनियादी चीजों की लंबी चौड़ी पेचीदा तारीफें करने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो नाबीना शख्स वाली मिसाल भी तो है ना? जी बिल्कुल, वो नाबीना शख्स जो बहुत गौर व फिक्र के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि कुर्मिजी रंग यानी स्कारलेट जरूर तुरही की आवाज जैसा होता होगा। अल्फाज हिस्सी तजर्बे का मुतबादिल नहीं बन सकते। ठीक है, लेकिन फिर पेचीदा ख्यालात, कॉम्प्लेक्स आइडियाज, जैसे फौज, शुक्रगुजारी या कौसे कज़ा, इनकी तारीफ तो मुमकिन है। हाँ, इनकी तारीफ मुमकिन है।
لیکن ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ شرط یہ ہے کہ سننے والے کے پاس وہ تمام سادہ خیالات پہلے سے موجود ہوں جن سے مل کر یہ پیچیدہ خیال بنا ہے۔ اچھا، آپ قوس قزح کی وضاحت مختلف رنگوں جو سادہ خیالات ہیں اور ان کی ترتیب بتا کر سکتے ہیں، لیکن تبھی جب سننے والے نے وہ رنگ دیکھے ہوں۔ آپ ایک نابینا کو مجسمہ کی وضاحت اس کی شکل جو چھو کر محسوس ہو سکتی ہے اور ٹھوس پن بتا کر سکتے ہیں، لیکن تصویر کی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں رنگ کا وہ عنصر شامل ہے جو وہ نہیں جانتا۔ سمجھ گیا۔ اور لاک یہ بھی کہتے ہیں کہ سادہ خیالات کے نام سب سے کم مشکوک ہوتے ہیں، سب سے زیادہ متفق علیہ۔ جی بالکل، کیونکہ ان کا تعلق براہ راست مشترکہ انسانی تجربے سے ہوتا ہے۔ میٹھا یا کلوا پر زیادہ بحث نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ایک اور دلچسپ قسم پر۔ لاک انہیں کہتے ہیں مخلوط طریقے، مکسڈ موڈز۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مثالیں ہیں جیسے جھوٹ، بہادری، منافقت۔ یہ باب 5 کا موضوع ہے۔ مخلوط طریقے بھی پیچیدہ خیالات ہیں، لیکن ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ذہن اپنی مرضی سے بناتا ہے۔ اپنی مرضی سے؟ مطلب کیسے؟ مطلب یہ کہ ان کا کوئی قدرتی نمونہ، کوئی آرکیٹائپ نہیں ہوتا جس کی یہ نقل ہو۔ ذہن کسی خاص مقصد یا ابلاغ کی ضرورت کے تحت مختلف سادہ خیالات کو ایک نئے خاص انداز میں جوڑ کر انہیں بناتا ہے۔ کوئی مثال؟ لاک قتل اور محرم سے زنا کی مثالیں دیتی ہیں۔ دونوں میں موت یا جنسی عمل کا خیال تو شامل ہے، لیکن ان کے ساتھ دوسرے خیالات جیسے نیت کا خیال یا رشتہ داری کا خیال اس طرح جڑے ہیں جو فطرت میں بنی بنائی نہیں ملتی۔ ہم نے سماجی یا قانونی ضرورت کے تحت یہ تصورات بنائے ہیں۔ چھرا گھونپنا کی مثال بھی وہ دیتی ہیں کہ اس میں ہتھیار کا خیال شامل ہے جو شاید مارنے کے عمومی خیال میں نہ ہو۔ لیکن اس کا ثبوت کیا ہے کہ یہ خالصتاً ذہنی تخلیق ہیں، فطرت کی عکاسی نہیں؟ لاک 2 بڑے ثبوت دیتی ہیں۔ پہلا، مختلف زبانوں میں ایسے الفاظ کا پایا جانا جن کا دوسری زبانوں میں کوئی سیدھا سیدھا مترادف نہیں ہوتا۔ اچھا، جیسے لاطینی میں پروسکرپشو تھا یا شاید آج کل کے زمانے میں جرمن کا شاڈن فریرڈے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مختلف ثقافتیں اپنی ضرورتوں اور رسم و رواج کے مطابق خیالات کو مختلف طریقوں سے جوڑتی اور نام دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا ثبوت؟ دوسرا یہ کہ اکثر مخلوط طریقوں میں نام خود اس خیال کو وجود میں لانے اور قائم رکھنے کا کام کرتا ہے۔ وہ لاطینی لفظ ٹرائمفس کی مثال دیتی ہے، یعنی فتح کا جشن۔ ہاں، یہ ایک لفظ کئی مختلف اعمال اور چیزوں، جلوس، قیدی، مال غنیمت، خاص لباس، ان سب کو ایک واحد پیچیدہ خیال میں باندھ دیتا ہے۔ اگر یہ نام نہ ہوتا تو شاید یہ سب چیزیں مل کر ایک اکائی یا ایک قسم نہ سمجھی جاتی۔ اور چونکہ یہ ذہن کی تخلیق ہیں تو ان کے لیے حقیقی اور اسمی جوہر ایک ہی ہوتے ہوں گے۔ بالکل، ان کا کوئی معلوم حقیقی جوہر نہیں ہوتا جس کی یہ نمائندگی کر رہے ہوں۔ جو خیال ہم نے بنایا، جس تعریف پر ہم متفق ہوئے، وہی اس کا کل جوہر ہے۔ لاک ایک اور دلچسپ مشاہدہ گلیش کرتی ہیں کہ ہم اکثر مخلوط طریقوں کے نام جیسے عزت، انصاف، حکومت، ان کے پیچھے چھپے پیچیدہ خیال کو پوری طرح سمجھے بغیر ہی سیکھ لیتے ہیں اور استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات تو بالکل روزمرہ کے تجربے سے قریب لگتی ہے۔ اچھا، اب تیسری قسم جو شاید سب سے زیادہ عام ہے، جواہر کے نام، سبسٹنسز، یعنی مادی چیزوں کے نام جیسے سونا، پانی، انسان، درخت۔ جی، باب 6 میں لاک ان پر آتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ نام بھی چیزوں کی اقسام، سارٹس کی نمائندگی کرتے ہیں اور یہ بھی پیچیدہ خیالات پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی ان کے اسمی جوہر پر۔ تو یہ بھی اسمی جوہر ہے؟ جی، لیکن یہاں مخلوط طریقوں کے برعکس ایک فرق ہے۔ اسمی جوہر بناتے وقت ذہن زیادہ تر ان خصوصیات کو اکٹھا کرتا ہے جو ہمیں فطرت میں ایک ساتھ پائی جاتی نظر آتی ہیں۔ اچھا، یعنی ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں جوڑ سکتے؟ ہاں، مطلب ہم اپنی مرضی سے سونا میں اڑنے کی صلاحیت شامل نہیں کر سکتے۔ بنیاد فطرت کا مشاہدہ ہی ہے۔ تو یہاں بھی وہی اسمی مقابلہ حقیقی جوہر والا معاملہ ہے، لیکن بنیاد فطرت کا مشاہدہ ہے؟ جی ہاں، اور یہ فرق بہت اہم ہے۔ ہمارا سونا کا خیال، اسمی جوہر، چند مشاہدہ شدہ خصوصیات پر مشتمل ہے، پیلا، بھاری وغیرہ۔ سونا کا حقیقی جوہر یعنی اس کی اندرونی ساخت ہمیں معلوم نہیں۔ ہم درجہ بندی اسی اسمی جوہر کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ لوکیا یہاں ایک اور گہری بات کہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ کسی فرد کے لیے کوئی خاصیت لازمی، اسینشل نہیں ہوتی جب تک ہم اسے کسی قسم، سارٹ میں شامل نہ کریں۔ مطلب کیا میرے لیے بولنا لازمی ہے؟ نہیں، لیکن اگر مجھے انسان کی قسم میں شمار کیا جانا ہے اور انسان کے اسمی جوہر جو ہم نے بنایا ہے میں بولنے کی صلاحیت شامل ہے، تو پھر بولنا میرے لیے بطور انسان لازمی قرار پائے گا۔ یعنی لازمی ہونا بھی ہمارے بنائے ہوئے تصورات پر منحصر ہے۔ واہ! اور چونکہ ہم حقیقی جوہر نہیں جانتے تو جواہر کے یہ اسمی جوہر بھی نامکمل ہوتے ہوں گے اور شاید لوگوں میں مختلف بھی۔ بالکل، میرا سونے کا تصور شاید آپ سے تھوڑا مختلف ہو۔
ہو سکتا ہے میں پگھلنے کے درجہ حرارت کو اس کا لازمی حصہ سمجھتی ہوں، آپ نہیں۔ اسی لیے لاک کہتی ہیں کہ جواہر کے نام بھی ابہام کا شکار ہو سکتے ہیں، اور جتنا زیادہ عمومی نام ہوگا، مثلاً دھاتو بمقابلہ سونا، اتنا ہی اس کا اسمی جوہر کم تفصیلی اور زیادہ جزوی پارشل ہوگا۔ دھاتو کے تصور میں تو صرف وہ گنی چنی خصوصیات ہوں گی جو تمام دھاتوؤں میں مشترک ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ خلاصہ یہ ہے کہ فطرت مشابہتیں پیش کرتی ہے، لیکن اقسام بنانا اور نام دینا انسانی کام ہے جو سہولت اور ابلاغ کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ سب سمجھنے کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ زبان میں غلط فہمی اور ابہام کی گنجائش تو بہت ہی زیادہ ہے۔ کیا لاک باب 9 اور 10 میں زبان کی انہی خامیوں اور آپ کہہ لیں غلط استعمال پر بات کرتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ لاک تفصیل سے بتاتی ہیں کہ الفاظ فطری طور پر نامکمل اور اکثر غیر یقینی کیوں ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجوہات وہی ہیں جن پر ہم بات کر چکے ہیں۔ ایک بار پھر دوہرا دیں گی؟ جی۔ پہلا تو یہ کہ ہمارے اپنے خیالات ہی اکثر، خاص طور پر پیچیدہ والے، وہ خود مبہم یا نامکمل ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ دوسرا، مخلوط طریقوں کے لیے کوئی بیرونی قدرتی معیار نہیں ہوتا جس سے ہم معنی کو جانچ سکیں۔ انصاف کی کسوٹی کیا ہے، یہ ہم خود طے کرتے ہیں۔ تیسرا، جواہر کے لیے جو معیار ہیں، حقیقی جوہر یا خصوصیات، وہ یا تو ہمیں معلوم نہیں یا ہمارا علم نامکمل ہے۔ اور چوتھا یہ کہ اکثر لفظ سے وابستہ خیال یعنی اسمی جوہر اور چیز کی اصل حقیقت یعنی حقیقی جوہر، ان میں فرق ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مخلوط طریقوں کے نام جیسے جمہوریت، آزادی، فرض، اور جواہر کے نام پانی، ہوا، ذہن، یہ خاص طور پر مسائل کا شکار ہے۔ بالکل، مخلوط طریقے اس لیے کہ وہ پیچیدہ ہیں اور ان کا انحصار ہماری بنائی ہوئی تعریفوں پر ہے۔ جواہر اس لیے کہ ہم ان کی اصل حقیقت سے ناواقف ہیں۔ لاک وہ ڈاکٹروں کی بحث کی مثال دیتی ہیں جو لفظ مائع لیکور کی تعریف پر جھگڑ رہے تھے۔ اچھا، اسمی جوہر مختلف تھا۔ یہ تو ہوئی زبان کی اپنی اندرونی خامیاں، لیکن کیا ہم خود بھی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، جان بوجھ کر یا انجانے میں؟ لاک اس پر بھی روشنی ڈالتی ہیں۔ وہ چند عام غلطیوں کی نشاندہی کرتی ہیں جنہیں ہم آج بھی اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں۔ مثلاً ایک تو ہے بے معنی الفاظ کا استعمال، یعنی ایسے الفاظ استعمال کرنا جن کے پیچھے کوئی واضح یا متعین خیال نہ ہو۔ خاص طور پر فلسفیانہ یا مذہبی بحثوں میں یہ بہت ہوتا ہے، مبہم اصطلاحات۔ ٹھیک۔ دوسرا، عدم مطابقت، ایک ہی گفتگو یا تحریر میں ایک ہی لفظ کو بار بار مختلف معنوں میں استعمال کرنا۔ ہاں، یہ تو بہت ہوتا ہے۔ تیسرا، جان بوجھ کر ابہام پیدا کرنا، پرانے الفاظ کو نئے غیر واضح معنی دے دینا یا نئی اصطلاحات بغیر تعریف کے استعمال کرنا تاکہ سننے یا پڑھنے والا الجھ جائے۔ لاک کہتی ہیں کہ بعض اوقات بحث و مباحثے کے ماہرین سوفسٹس ایسا کرتے ہیں۔ اچھا۔ اور الفاظ کو حقیقت سمجھ لینا، یہ بھول جانا کہ الفاظ صرف خیالات کی علامتیں ہیں اور ان کو خاص طور پر تجریدی اصطلاحات جیسے مادہ، روح، فطرت، ان کو خود حقیقی چیزیں سمجھ لینا۔ پانچواں، حد سے تجاوز کرنا، الفاظ کو ان چیزوں مثلاً نامعلوم حقیقی جوہر کے بارے میں بات کرنے کے لیے استعمال کرنا جن کی وہ نمائندگی نہیں کر سکتے، گویا ہم انہیں جانتے ہیں۔ اور آخری، چھٹا، یہ غلط مفروضہ کہ الفاظ کے معنی بالکل واضح، طے شدہ اور سب کے نزدیک یکساں ہیں۔ بس یہ مان لینا کہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہی سب سمجھ رہے ہیں۔ اف، یہ فہرست تو کافی پریشان کن ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ واضح اور بامانی گفتگو کرنا تو تقریباً ناممکن ہے۔ کیا لاک اس کا کوئی حل بھی پیش کرتے ہیں؟ باب 11 میں کیا ہے؟ لاک حقیقت پسند ہے۔ وہ تسلیم کرتی ہیں کہ زبان کی ان خامیوں کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا تعلق ہماری انسانی سمجھ کی حدود سے بھی ہے۔ تو پھر چھوڑ دیں کوشش؟ نہیں، وہ مایوس نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم بہتر ابلاغ کی کوشش کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے، خاص طور پر جب ہمارا مقصد سچائی کی تلاش اور علم کا حصول ہو۔ لیکن کوشش کیوں کریں؟ اگر خامیاں فطری ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق بہت زیادہ پڑتا ہے۔ لاک کے نزدیک زبان کا یہی غلط استعمال اور یہ ابہام نہ صرف علمی ترقی میں رکاوٹ ہے، بلکہ یہ روزمرہ کی غلط فہمیوں، فضول بحثوں، جھگڑوں اور حتیٰ کہ بڑے بڑے تنازعات کی جڑ بھی ہے۔ اچھا، وہ مشہور چمگادڑ پرندے والی مثال بھی تو اسی سلسلے میں آتی ہے نا، کہ اکثر لڑائیاں صرف لفظی ہوتی ہیں۔ کیا چمگادڑ پرندہ ہے؟ یہ تو اس پر منحصر ہے کہ ہم پرندہ کی کیا تعریف کرتے ہیں۔ اگر ہم تعریف پر متفق ہو جائیں تو شاید جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ بات تو صحیح ہے۔ تو علاج کیا ہے؟ لاک کیا عملی تجویز دیتے ہیں؟ لاک چند سادہ مگر بہت مؤثر اصول بتاتی ہیں۔ واضح خیالات، کوئی لفظ استعمال کرنے سے پہلے یقینی بنائیں کہ آپ کے ذہن میں اس سے متعلق ایک واضح اگر سادہ خیال ہے یا متعین اگر پیچیدہ خیال ہے، تصور موجود ہے، بے سوچے سمجھے نہ بولیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، تعریفات، جہاں ضرورت ہو اپنی اصطلاحات کی وضاحت کریں، خاص طور پر مخلوط طریقوں یعنی اخلاقی، سیاسی، قانونی اصطلاحات، ان کی تعریف ان میں شامل سادہ خیالات بتا کر کریں، اور جواہر کی وضاحت ان کی نمایاں
قابل مشاہدہ خصوصیات اور ان کی طاقتوں پاورز کا ذکر کر کے کریں۔ یعنی بتائیں کہ آپ کے نزدیک اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ جی، تیسرا، عام استعمال کا احترام۔ جہاں تک ممکن ہو الفاظ کو ان معنوں میں استعمال کریں جو عام بول چال یا اس علم کے ماہرین میں رائج ہیں۔ پراپرٹی، اپنی ذاتی نرالی زبان مت ایجاد کریں۔ اور چوتھا، مستقل مزاجی، ایک ہی بحث یا تحریر کے دوران اپنے الفاظ کے معنی تبدیل نہ کریں۔ اگر آزادی سے آپ کی ایک مراد ہے تو پوری گفتگو میں وہی رکھیں۔ زبردست۔ تو اگر ہم لاک کی بات کا خلاصہ کریں، الفاظ ہمارے ذہنوں میں موجود خیالات کے رضاکارانہ نشان ہیں، حقیقت کے براہ راست عکس نہیں۔ جی، زیادہ تر الفاظ عمومی ہیں جو تجرید سے بنتے ہیں اور اسمی جوہر کی نمائندگی کرتے ہیں، جبکہ حقیقی جوہر ہم سے پوشیدہ رہتا ہے۔ بالکل۔ سادہ خیالات، مخلوط طریقے اور جواہر کے ناموں کی نوعیت اور ان سے وابستہ مسائل مختلف ہے۔ ہاں، زبان قدرتی طور پر ابہام اور غلط استعمال کا شکار ہے، لیکن واضح سوچ، تعریفات کا استعمال اور مستقل مزاجی سے ہم بہتر ابلاغ حاصل کر سکتے ہیں۔ بالکل درست خلاصہ ہے۔ اور یہ صرف ایک آپ کہہ لیں پرانے فلسفی کی باتیں نہیں ہیں۔ ذرا سوچیں، ہماری آج کی زندگی میں ہاں، دفتری میٹنگ سے لے کر سوشل میڈیا کی بحثوں تک، ذاتی تعلقات سے لے کر بین الاقوامی مذاکرات تک، کتنی ہی غلط فہمیاں اور تنازعات اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم الفاظ کو لاپرواہی سے استعمال کرتے ہیں، یا یہ فرض کر لیتے ہیں کہ دوسرا وہی سمجھ رہا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ جی، یا الفاظ کے پیچھے چھپے اپنے یا دوسروں کے تصورات کی وضاحت ہی نہیں کرتے۔ یہ واقعی ایک لمحہ فکریہ ہے، اور لاک کا وہ بڑا دعویٰ جس کا وہ ہلکا سا اشارہ دیتی ہیں کہ اگر ہم اخلاقی اصطلاحات، انصاف، حق، فرض کی اسی طرح واضح تعریف کر لیں جیسے ریاضی میں کی جاتی ہے، ہاں، تو شاید اخلاقیات بھی ریاضی کی طرح قابل مظاہرہ، ڈیمونسٹریٹو ہو جائے۔ یہ ایک نہایت ہی آپ کہیں پر امید اور چیلنجنگ خیال ہے۔ کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ اگر ہم آج دنیا کو جو پیچیدہ سماجی، سیاسی یا اخلاقی مسائل درپیش ہیں، ان پر ہونے والی گفتگو میں لاک کی تجویز کردہ وضاحت اور سختی کو اپنائیں، اپنی اصطلاحات کو کھول کر بیان کریں۔ اپنے مفروضوں کو واضح کریں، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیا واضح زبان واقعی واضح سوچ اور شاید زیادہ اتفاق رائے کا باعث بن سکتی ہے؟ یا کیا ہمارے اختلافات کی جڑیں زبان سے کہیں زیادہ گہری ہیں؟ بالکل، اور دیکھیں لاک کا نقطہ آغاز ہی بڑا دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ جو کچھ بھی سوچتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں یا دلیل دیتے ہیں، وہ سب براہ راست بیرونی دنیا کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ آپ کے اپنے ذہن میں جو تصورات ہیں، جو آئیڈیاز ہیں، یہ ان کے بارے میں ہیں۔ اچھا، ہمارا سارا واسطہ انہی تصورات سے۔ تو پھر علم کیا ہوا؟ لاک کہتے ہیں علم دراصل ان تصورات کے آپس میں جڑنے یا نہ جڑنے کا نام ہے۔ ان کے درمیان کوئی مطابقت ہے، ایگریمنٹ، یا عدم مطابقت، ڈس ایگریمنٹ۔ بس اسی کو سمجھ لینا، اسی کو دیکھ لینا، یہ علم ہے۔ اچھا، تو یہ تو مطلب بڑی بنیادی بات ہو گئی کہ علم کا تعلق سیدھا چیزوں سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے ان چیزوں کے تصورات سے ہے۔ یعنی گویا ہم دنیا کو براہ راست نہیں دیکھ رہے، ہم اپنے ذہن کی اینک سے دیکھ رہے ہیں، اور علم بس اسی اینک میں جو نظر آ رہا ہے ان کے آپس کے تعلق کو سمجھنا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ جی ہاں، یہ لاک کے پورے فلسفے کی آپ کہہ لیں بنیاد ہے، اور وہ پھر اس مطابقت یا عدمی مطابقت کی 4 بڑی قسمیں بتاتے ہیں۔ پہلی اور سب سے بنیادی وہ ہے شناخت یا اختلاف، آئیڈینٹی اور ڈائیورسٹی۔ یہ بس اتنا پہچاننا ہے کہ ایک تصور کیا ہے اور ظاہر ہے وہ دوسرے سے الگ ہے۔ ٹھیک۔ جیسے نیلا رنگ سرخ نہیں ہے، بہت سادہ سی بات ہے۔ یہ اتنا بنیادی ہے کہ اس کے بغیر تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ صحیح، یہ تو واضح ہے۔ دوسری قسم کیا ہے؟ دوسری ہے نسبت یا تعلق، ریلیشن۔ یہاں ہم 2 یا زیادہ تصورات کے بیچ میں کسی بھی قسم کا جو تعلق ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ریاضی میں ہم کہتے ہیں نا، مثلث کے اندرونی زاویوں کا مجموعہ 180 ڈگری ہوتا ہے، تو یہاں ہم مثلث کے تصور اور 180 ڈگری کے تصور کے درمیان ایک خاص تعلق کو سمجھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ تیسری قسم ہم وجودی، وہ تھوڑی مشکل لگ رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم وجودی یا ساتھ پایا جانا یعنی کو ایگزسٹنس، اس کا تعلق خاص طور پر مادی چیزوں سے ہے، سبسٹنسز سے۔ یہ اس بات کو سمجھنا ہے کہ کون کون سی خصوصیات یا جو سادہ تصورات ہیں، سمپل آئیڈیاز، وہ ہمیشہ ایک ہی چیز میں ایک ساتھ ملتے ہیں۔ جیسے ہم سونے کے بارے میں سوچتے ہیں، گولڈ، تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ پیلا پن، ایک خاص وزن، پگھلنے کی صلاحیت وغیرہ۔ یہ سب اکٹھا آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خصوصیات سونے میں ایک ساتھ موجود ہیں۔ اچھا، یعنی یہ سمجھنا کہ کچھ خاصیتیں ہمیشہ ایک پیکج ڈیل میں آتی ہیں۔ ہاں، کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ اور چوتھی قسم وہ ہے حقیقی وجود، ریئل ایگزسٹنس۔ یہ اس بات کا علم ہے کہ کوئی تصور صرف ہمارے ذہن میں نہیں ہے، بلکہ ذہن سے باہر حقیقی دنیا میں بھی موجود ہے۔ جیسے یہ جاننا کہ میرا دوست ابھی کمرے میں ہے، یا لاک کی اپنی مثال لیں تو خدا موجود ہے۔ تو لاک کے نزدیک ہمارا سارا علم بس انہی 4 قسم کے تعلقات کو سمجھنے پر ہی مشتمل ہے۔ لاک نے شاید علم کی 2 حالتوں کا بھی ذکر کیا تھا، ایک فعلی اور ایک عادی۔ وہ کیا ہے؟ جی، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ فعلی علم، ایکچوئل نالج،
وہ ہے جو ابھی اسی وقت آپ کے ذہن میں ہے جب آپ پوری توجہ سے دو تصورات کے تعلق کو دیکھ رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے ہم ہر وقت تو ہر چیز نہیں سوچ رہے ہوتے. تو عادی علم، ہیبیچول نالج، وہ علم ہے جو آپ نے ایک بار حاصل کر لیا اور اب وہ آپ کی یادداشت کا حصہ بن گیا ہے. آپ اسے جب ضرورت پڑے یاد کر سکتے ہیں، جیسے ایک ریاضی دان کو اپنے ثابت کیے ہوئے فارمولے یاد ہوتے ہیں. علم کی بات ہو تو یقین کا سوال تو فوراً آتا ہے ذہن میں، سرٹنٹی. کیا ہر علم ایک جیسا یقینی ہوتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کچھ باتیں زیادہ پکی ہوتی ہیں، کچھ کم. لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. لاک بھی یہی مانتے ہیں اور وہ علم کے 3 درجے بتاتے ہیں جو یقین کے لحاظ سے مختلف ہیں. سب سے اونچا، سب سے پکا درجہ وہ ہے وجدانی علم، انٹیوٹیو نالج. یہاں ذہن دو تصورات کے تعلق کو فوراً، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی واسطے کے براہ راست دیکھ لیتا ہے. جیسے آپ کسی کا چہرہ دیکھتی پہچان لیتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا. اچھا. مثالیں: سفید کالا نہیں ہے، دائرہ چوکور نہیں ہے. یہ علم بالکل روشنی کی طرح صاف اور یقینی ہے. یعنی یہ وہ آہا والا لمحہ ہے جب بات فوراً سمجھ میں آ جائے. لیکن ہر بات اتنی آسانی سے تو نہیں سمجھ آتی. کبھی کبھی ہمیں سوچنا پڑتا ہے، دلیل لانی پڑتی ہے. بالکل. اور وہیں پھر دوسرے درجے کی ضرورت پڑتی ہے. وہ ہے استدلالی علم، ڈیمونسٹریٹو نالج. یہاں ذہن فوراً تعلق نہیں دیکھ پاتا، اسے بیچ میں کچھ اور تصورات لانے پڑتے ہیں. ثبوتوں کی ایک زنجیر بنانی پڑتی ہے. ہر کڑی پچھلی کڑی سے جڑی ہوتی ہے اور ہم قدم بقدم نتیجے تک پہنچتے ہیں. جیسے ریاضی کا کوئی مسئلہ حل کرنا؟ بالکل بہترین مثال ہے. یہ علم بھی یقینی ہوتا ہے لاک کے نزدیک، لیکن وجدانی کی طرح فوری یا آسان نہیں. اس میں محنت لگتی ہے، توجہ چاہیے، اور ہر قدم پر، ہر جوڑ پر وجدانی علم کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ یقین ہو کہ ہاں، یہ قدم پچھلے سے ٹھیک جڑا ہے. یہ تو منطق اور ریاضی کے علم جیسا ہو گیا. لیکن ہماری روزمرہ زندگی کا علم جو ہم اپنے حواس سے حاصل کرتے ہیں، اس کا کیا؟ جیسے میں ابھی یہ مائکروفون دیکھ رہی ہوں، کیا یہ بھی اتنا ہی یقینی علم ہے؟ یہ لاک کے علم کا تیسرا درجہ ہے. اسے وہ حسی علم کہتے ہیں، سینسٹیو نالج. یہ ہمارے ارد گرد جو ٹھوس انفرادی چیزیں ہیں ان کے وجود کا علم ہے جو ہمیں حواس سے ملتا ہے. جیسے آپ کا مائکروفون دیکھنا. لاک کہتے ہیں کہ دن کی روشنی میں سورج کو دیکھنا اور رات کو اندھیرے میں بیٹھ کر سورج کے بارے میں سوچنا، ان دونوں میں جو فرق ہے نا، وہی فرق حسی علم اور محض خیال کا ہے. وہ مانتے ہیں کہ یہ وجدانی اور استدلالی جتنا یقینی تو نہیں ہے، کیونکہ حواس کبھی کبھی دھوکہ بھی دے سکتے ہیں. لیکن یہ پھر بھی محض رائے یا عقیدے سے زیادہ ہے. یہ علم کہلانے کا حقدار ہے. تو علم کی تعریف ہو گئی، اس کے یقین کے درجے بھی سمجھ آ گئے. اب بڑا سوال، ہم جان کتنا سکتے ہیں؟ کیا انسانی علم کی کوئی حد ہے یا ہم سب کچھ جاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ یہاں لاک کا جواب مجھے کافی کیا کہتے ہیں سوبرنگ لگتا ہے. ہاں، لاک یہاں کافی حقیقت پسند ہے. وہ صاف کہتے ہیں کہ ہمارے علم کی واضح حدیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہمارا علم ہمارے تصورات سے آگے جا ہی نہیں سکتا. جس چیز کا ہمارے پاس تصور ہی نہیں، ہم اسے جان کیسے سکتے ہیں؟ ٹھیک. دوسری اور زیادہ اہم بات، علم صرف ان تصورات کے درمیان تعلق کو سمجھنے کا نام ہے. اب ضروری نہیں کہ جن چیزوں کے تصورات ہمارے پاس ہیں ان کے تمام آپس کے تعلقات کا بھی ہمیں علم ہو. تو ہمارا علم ہمارے تصورات سے بھی زیادہ محدود ہے. کن معاملات میں یہ محدودیت سب سے زیادہ نظر آتی ہے؟ لاک کے مطابق سب سے زیادہ مسئلہ ہم وجودی کو ایگزسٹنس کے معاملے میں آتا ہے. خاص طور پہ جب بات مادی اشیاء یعنی سبسٹنسز کی ہو. ہم تجربے سے دیکھتے ہیں کہ سونے میں پیلا پن ہے، وزن ہے، وہ پگھلتا ہے وغیرہ. یہ چیزیں ساتھ ساتھ پائی جاتی ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جان سکتے کہ کیوں ان خصوصیات کا آپس میں کیا لازمی تعلق ہے، یہ کیوں جڑی ہوئی ہیں. اس کی وجہ لاک یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں اشیاء کی اصل اندرونی ساخت کا علم نہیں ہے. ان کا ریئل ایسنس یا ریئل کانسٹیٹیوشن کیا ہے، یہ ہم نہیں جانتے. یعنی ہم یہ تو جانتے ہیں کہ سونا پیلا اور وزنی ہے، لیکن یہ نہیں جان سکتے کہ اس کے اندر ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ لازماً پیلا اور وزنی ہے. گویا ہم چیزوں کی سطح کو تو جانتے ہیں، گہرائی کو نہیں. بالکل، آپ نے صحیح سمجھا. اور اس سے بھی آگے لاک کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ چیزوں کی جو بنیادی خصوصیات ہیں، پرائمری کوالٹیز، جیسے سائز، شکل، ٹھوس پن، اور جو ان کی ثانوی خصوصیات ہیں، سیکنڈری کوالٹیز، جیسے رنگ، ذائقہ، بو، ان کے درمیان کیا تعلق ہے. اچھا. ہمیں نہیں معلوم کہ ایٹموں کی ایک خاص ترتیب ہمیں نیلا رنگ کیوں دکھاتی ہے. یہ تعلق ہماری سمجھ سے باہر ہے. لاک تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمیں مادے اور روح یا ذہن کہہ لیں، اس کے تعلق کا بھی علم نہیں. کیسے مادی حرکت سے سوچ پیدا ہوتی ہے یا کیسے سوچ جسم کو حرکت دیتی ہے، یہ سب ہمارے لیے راز ہیں. تو اس لا علمی کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا ہم کوشش نہیں کرتے یا ہماری صلاحیت ہی اتنی ہے؟ لاک نے 3 بنیادی وجوہات گنوائی ہیں. ایک تو تصورات کی کمی، وانٹ آف آئیڈیاز. کچھ چیزیں شاید اتنی چھوٹی ہیں جیسے ایٹم یا اتنی دور جیسے ستارے کہ ہمارے حواس ان تک پہنچ ہی نہیں سکتے، یا شاید وہ ہماری سمجھنے کی صلاحیت سے ہی باہر ہے. ٹھیک. دوسری وجہ، تصورات کے درمیان قابل دریافت تعلق کا فقدان، وانٹ آف ڈسکوریبل کنیکشن.
जैसा हमने जिक्र किया, हमें नहीं मालूम कि जिस्मानी अमल से ज़हनी तजर्बा, जैसे रंग देखना या आवाज़ सुनना, ये कैसे पैदा होता है। इनके तस्वुरात तो हैं हमारे पास, मगर उनका आपस में ताल्लुक क्या है, ये हमारी समझ से बाहर है। और तीसरी, तस्वुरात का ठीक से तज्जिया ना करना, वॉन्ट ऑफ ट्रेसिंग आइडियाज़। बाज़ औक़ात मसला हमारी अपनी लापरवाही का होता है या ज़बान के गलत इस्तेमाल का। अगर हमारे तस्वुरात ही धुंधले या मुबहम हो तो उनके ताल्लुकात को हम कैसे समझेंगे? यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है जो मुझे लगता है लॉक के लिए भी अहम रहा होगा। अगर इल्म सिर्फ हमारे जहन में मौजूद तस्वुरात के ताल्लुक का नाम है और ख़ास तौर पर मादी दुनिया के बारे में हमारा इल्म इतना महदूद है, तो क्या ये सारा इल्म महज हमारे जहन की इख्तिरा नहीं, एक ख्याली पलाव? इसका हकीकत से कोई ताल्लुक भी है या नहीं? लॉक इस चैलेंज का सामना कैसे करते हैं? ये वाकई एक बहुत बहुत नाजुक नुक्ता है और लॉक इसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि इल्म हकीकी तब होता है जब हमारे तसव्वुरात चीज़ों की हकीकत से, रियलिटी ऑफ थिंग्स से मुताबिकत रखते हों। अब सवाल यह है कि ये मुताबिकत कैसे मुमकिन है जब जहन बराह रास्त चीज़ों को नहीं बल्कि सिर्फ तसव्वुरात को देख रहा है। हाँ, यही तो मसला है। हम कैसे जाने कि हमारे तस्वुरात असली चीज़ों जैसे हैं? लॉक इसका जवाब मुख्तलिफ किस्म के तसव्वुरात के लिए अलग अलग देते हैं। सबसे पहले सादा तसव्वुरात, सिंपल आइडियाज, जैसे रंग, जायका, ठोसपन वगैरह। इनके बारे में वो कहते हैं कि ये लाजमन हकीकी होते हैं। क्यों? क्योंकि जहन इन्हें खुद नहीं बना सकता, ये बैरूनी दुनिया के असर से पैदा होते हैं। फितरत ने हमारे अंदर पैदा करती है, तो वो एक तरह से हकीकत की अक्कासी ही कर रहे हैं। ठीक है, सादा तस्वुरात तो बाहर से आए, मान लिया। लेकिन पेचीदा तस्वुरात का क्या? कॉम्प्लेक्स आइडियाज? वो तो जहन खुद बनाता है। जी, पेचीदा तस्वुरात में लॉक दो किस्म करते हैं। एक है तरीक़े या मोड्स, जैसे त्रिकोण, दायरा, या अखलाकी तस्वुरात जैसे इंसाफ, शुक्रगुजारी वगैरह। लॉक कहते हैं कि इनसे हासिल होने वाला इल्म भी हकीकी हो सकता है। वो कैसे? वजह यह है कि ये तस्वुरात जहन के अपने बनाए हुए नमूने हैं, आर्केटाइप्स हैं। उनका मकसद किसी बैरूनी चीज़ की नकल करना नहीं है, ये खुद अपनी असल हैं। लिहाजा रियाजी और अखलाकियात का इल्म यकीनी और हकीकी हो सकता है, बस शर्त यह है कि हमारे तस्वुरात वाज़े और मुस्तकिल हों। ये दिलचस्प बात है कि रियाजी और अखलाकियात को वो ज़्यादा हकीकी बुनियाद दे रहे हैं। लेकिन दूसरी किस्म यानी मादे, सब्सटेंसेस, जैसे सोना या इंसान, उनके तस्वुरात के बारे में क्या? हाँ, मादों के पेचीदा तस्वुरात का मामला ज़्यादा पेचीदा है। उनका इल्म तभी हकीकी होगा जब उन तस्वुरात में जो सादा तस्वुरात शामिल हैं वो वाकई फितरत में इसी तरह इकट्ठे पाए जाते हों। चूंकि हम, जैसा कि पहले बात हुई, उनकी अंदरूनी साख्त नहीं जानते और सिर्फ तजुर्बे से सीखते हैं कि कौन सी खुसूसियात साथ आती हैं, इसलिए मादों के बारे में हमारा इल्म ज़्यादातर मुमकिना होता है, यकीनी नहीं। हम तजुर्बे की बुनियाद पर कहते हैं कि सोना शायद पिघल सकता है, लेकिन हम उसकी गारंटी नहीं दे सकते, जैसे हम त्रिभुज के ज़ाविये 180 डिग्री होते हैं कि दे सकते हैं। ठीक है। अब इल्म और सच्चाई, ट्रूथ, का क्या ताल्लुक है? क्या ये एक ही चीज़ है या इनमें कोई फ़र्क है? इनमें फ़र्क है। इल्म, जैसा हमने कहा, तस्वुरात के दरमियान ताल्लुक का बराह रास्त इदराक है, परसेप्शन है, जबकि सच्चाई का ताल्लुक बयानात से है, क़ुज़ाया से, प्रोपोजिशन से। लॉक कहते हैं कि सच्चाई ये है कि हम निशानों को, यानी तस्वुरात या अल्फाज को, इसी तरह जोड़ें या अलग करें जिस तरह वो चीज़ें हकीकत में जुड़ी या अलग हैं। मिसाल के तौर पर? अगर मैं कहता हूँ आसमान नीला है, तो ये सच है अगर मेरा आसमान का तसव्वुर और नीला का तसव्वुर हकीकत में इसी तरह मुताबिकत रखते हों। तो सच्चाई का ताल्लुक हमारे बयानात से है, चाहे वो हम जहन में सोचें या जुबान से बोलें। बिल्कुल। सच्चाई ज़हनी क़ज़ाया, मेंटल प्रोपोजिशंस में भी हो सकती है और लफ्ज़ी क़ज़ाया, वर्बल प्रोपोजिशंस में भी। और हकीकी सच्चाई, रियल ट्रूथ, तब होती है जब हमारे तसव्वुरात हकीकत से मुताबिकत रखते हों। बाज़ औक़ात सिर्फ लफ्ज़ी सच्चाई होती है जो सिर्फ अल्फाज की तारीफ़ों पर मुबनी होती है, जैसे तमाम कमारे गैर शादीशुदा हैं। ये सच तो है, लेकिन दुनिया के बारे में कुछ नया नहीं बता रहा। लॉक ने कुछ ऐसे बयानात का भी जिक्र किया है जो सच्चे तो हैं मगर बिल्कुल बेकार है, मतलब इल्म में कोई इजाफा नहीं करते, वो लघु क़ज़ाया वाली बात। जी हाँ, वो उन्हें ट्राइफलिंग प्रोपोजिशंस कहते हैं। बाब 8 में इस पर बात है। ये वो बयानात हैं जो तकनीकी तौर पर सच्चे तो हैं, मगर इनसे कोई नई मालूमात नहीं मिलती। इनकी दो किस्में हैं। एक तो यकसां क़ज़ाया, आइडेंटिकल प्रोपोजिशंस, जैसे जो है वो है या सुर्ख सुर्ख है, ये सिर्फ लफ्ज़ दोहरा रहे हैं। दूसरी किस्म वो है जिसमें किसी चीज़ की तारीफ का कोई हिस्सा उसके बारे में बताया जाए। जैसे अगर मुसल्लस की तारीफ में 3 कोनों वाली शक्ल शामिल है, तो ये कहना कि मुसल्लस के 3 कोने होते हैं एक लघु बात है। ये सिर्फ लफ्ज़ के मानी बता रही है, कोई नया इल्म नहीं। तो ये मशहूर असूल, जैसे जो है वो है या एक चीज़ बेवक्त हो और ना हो, ये नामुमकिन है, क्या लॉक इन्हें भी बेकार समझते हैं
یہ تو بڑے بنیادی اصول مانے جاتے ہیں فلسفے میں۔ لاک انہیں مکمل بیکار نہیں کہتے، لیکن وہ انہیں علم کی بنیاد بھی نہیں مانتے۔ یہ باب 7 میں ہے۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اصول خود واضح ہیں، سیلف ایویڈنٹ ہے، انہیں ثبوت کی ضرورت نہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھئی بہت سے دوسرے بیانات بھی اتنے ہی خود واضح ہیں۔ یہ اصول بذات خود نیا علم دریافت کرنے میں مدد نہیں کرتے۔ تو پھر ان کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ بحثوں کو ختم کرنے میں یا کسی دلیل میں اگر کوئی تضاد ہے تو اسے دکھانے میں مفید ہو سکتے ہیں، مگر اصل چیز واضح تصورات ہیں۔ اگر تصورات ہی مبہم ہوں تو یہ اصول بھی گمراہ کر سکتے ہیں۔ چلیں اب آخری حصے کی طرف آتے ہیں، وجود کا علم، ایگزسٹنس۔ ہم یہ کیسے جانتے ہیں کہ ہم خود موجود ہیں، خدا موجود ہے، یا یہ دنیا ہمارے ارد گرد موجود ہے؟ یہ باب 9 میں ہے۔ ہاں۔ پہلا، ہمارا اپنا وجود، our own existence۔ اس کا علم ہمیں وجدانی طور پر حاصل ہے، انٹیوٹیو۔ لاک کہتے ہیں کہ جب میں سوچتا ہوں، شک کرتا ہوں یا محسوس کرتا ہوں تو مجھے اپنے وجود کا اتنا ہی یقینی علم ہوتا ہے جتنا کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے۔ میرا شک کرنا ہی میرے وجود کا ثبوت ہے۔ یہ تو مشہور زمانہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں والی بات لگتی ہے، ڈیکارٹ کی۔ جی، کافی قریب ہے۔ ہاں۔ اور دوسرا، خدا کے وجود کا علم کیسے ہوتا ہے؟ دوسرا خدا کا وجود، ایگزسٹنس آف گاڈ۔ لاک کے مطابق اس کا علم ہمیں استدلالی طور پر حاصل ہوتا ہے، ڈیمونسٹریٹو۔ وہ اس کا باقاعدہ ثبوت پیش کرتے ہیں جو ہمارے اپنے وجود کے یقینی علم سے شروع ہوتا ہے۔ یہ باب 10 کا موضوع ہے۔ اور باقی دنیا، یہ کرسیاں، میزیں، دوسرے لوگ؟ تیسرا، دیگر چیزوں کا وجود، ایگزسٹنس آف ادر تھنگز۔ ان کے وجود کا علم ہمیں حسی طور پر ہوتا ہے، سینسٹیو، جی۔ یعنی جب وہ چیزیں ہمارے حواس پر اثر انداز ہو رہی ہوں۔ یہ علم صرف اس وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ چیز ہمارے سامنے ہے۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کے وجود کا صرف ممکنہ علم یا یقین رہ جاتا ہے، حسی علم نہیں۔ خدا کے وجود پر لاک کا استدلال کیا ہے؟ کیا آپ اس کے بنیادی نکات بتا سکتے ہیں؟ وہ اسے استدلالی کیوں کہتے ہیں؟ وہ اسے استدلالی کہتے ہیں کیونکہ یہ وجدانی نہیں ہے، فوراً نظر نہیں آتا، بلکہ قدم بقدم منطقی دلائل پر مبنی ہے۔ اس کے اہم نکات یہ ہیں، مختصراً۔ پہلا، میں جانتا ہوں کہ میں موجود ہوں، یہ وجدانی علم ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا، میں جانتا ہوں کہ کچھ نہیں سے کچھ پیدا نہیں ہو سکتا، ہر وجود پذیر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہونا چاہیے۔ تیسرا، اس لیے لازماً ازل سے کچھ نہ کچھ موجود رہا ہے، ورنہ آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ چوتھا، جو چیز ازل سے ہے وہ باقی ہر چیز کا سبب ہے، تو لازماً وہ سب سے طاقتور ہونی چاہیے۔ پانچواں، اور یہ سب سے اہم نقطہ ہے، یہ ازلی وجود لازماً سوچنے والا، علم والا، نوئنگ، کوگنیٹیو ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ازلی وجود صرف بے جان مادہ ہوتا، ان کوگنیٹیو میٹر، تو وہ خود سے زیادہ کامل، یعنی سوچنے والا وجود جیسے ہم ہیں، پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ بے جان مادہ چاہے کتنا ہی حرکت کرے، خود سے سوچ پیدا نہیں کر سکتا۔ سوچ صرف کسی سوچنے والے وجود سے ہی آ سکتی ہے۔ اچھا۔ چھٹا، لہٰذا ایک ازلی، قادر مطلق اور عالم سوچنے والا وجود ہے، اور اسی کو ہم خدا کہتے ہیں۔ لاک اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ یہ ازلی وجود مادی نہیں ہو سکتا۔ بہت جامع۔ تو جان لاک ہمیں علم کی ایک بہت تفصیلی تصویر دکھاتے ہیں۔ علم ہمارے تصورات کے درمیان تعلق کا نام ہے، اس کے یقین کے مختلف مدارج ہیں، اس کی واضح حدیں بھی ہیں، خاص طور پر مادی دنیا کی گہرائیوں کے بارے میں، لیکن یہ حقیقی بھی ہو سکتا ہے، خاص طور پر سادہ تصورات میں، ریاضی میں اور اخلاقیات میں۔ اور انہوں نے بار بار واضح تصورات اور زبان کے محتاط استعمال پر بہت زور دیا۔ بالکل، یعنی اپنے علم کو کیسے بہتر بنائیں، غیر یقینی صورتحال سے کیسے نمٹیں، اپنی عقل کا صحیح استعمال کیسے کریں۔ اور یہ جو عام غلطیاں ہوتی ہیں جیسے اندھا یقین یا وہ جذباتی جوش، ان سے کیسے بچا جائے۔ ہمارے ذرائع تو ظاہر لاک کی اپنی تحریریں ہیں جو انسانی سمجھ، علم حاصل کرنے کے طریقوں اور یقین کی بنیادوں پر کافی تفصیل سے بات کرتی ہیں۔ جی ہاں۔ اور مقصد بس یہی ہے کہ لاک کے ان خیالات سے کچھ عملی باتیں، کچھ دانائی حاصل کی جائے جو آج کل کی اس معلومات سے بھری دنیا میں ہمیں راستہ دکھا سکے۔ بالکل، یہ سمجھنا کہ ہم چیزوں کو جانتے کیسے ہیں، علم بڑھتا کیسے ہے، امکانات کا اندازہ کیسے ہوتا ہے اور غلطیوں سے کیسے بچا جائے۔ لاک نے ایک پرانے خیال کو چیلنج کیا تھا، ہے نا، کہ علم کی بنیاد کچھ مسلمہ اصولوں یعنی میگزمز پر ہوتی ہے۔ لاک اسے اتفاق نہیں کرتا تھا۔ وہ کیا سوچتا تھا کہ ہم اصل میں علم کیسے بناتے ہیں۔ ہاں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ لاک کا نقطۂ نظر زیادہ آپ کہہ لیں عملی تھا۔ وہ کہتی تھیں کہ اصل علم صرف عمومی اصول رٹنے سے نہیں آتا۔ اچھا؟ جی، بلکہ یہ واضح اور الگ الگ خیالات یا تصورات کا آپس میں موازنہ کرنے سے آتا ہے، یعنی یہ دیکھنا کہ دو خیال آپس میں ملتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ میگزمز کیا ہیں پھر؟ لاک کے نزدیک یہ اصول جنہیں میگزمز کہا جاتا ہے، یہ دراصل ہمارے ہی بنائے ہوئے زیادہ عمومی خیالات کا نتیجہ ہے۔
یہ خود علم کی بنیاد نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ اصول یاد کرنے کے بجائے سمجھنے پر زیادہ زور ہے؟ وہ مثال آپ نے دی تھی بچے والی۔ ہاں بالکل، کہ ایک بچہ بغیر کسی اصول کو جانے سمجھتا ہے کہ اس کا پورا جسم اس کی چھوٹی انگلی سے بڑا ہے۔ صحیح۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ دو واضح تصورات، پورا جسم اور چھوٹی انگلی، ان کا موازنہ کر رہا ہے۔ لاک کے مطابق علم ایسے ہی بنتا ہے، تصورات کے بیچ کا تعلق سمجھنے سے۔ ریاضی اس کی بہترین مثال ہے، اچھا، جہاں ہم سادہ واضح تصورات سے شروع کر کے پیچیدہ سچائیاں دریافت کرتے ہیں۔ یہ دلچسپ ہے کہ لاک سمجھتا تھا کہ اخلاقیات بھی ریاضی کی طرح یقینی ہو سکتی ہیں۔ یہ کیسے؟ مطلب اخلاقیات تو کافی مختلف چیز لگتی ہے۔ جی، یہ لاک کا ایک خاص نقطہ ہے۔ ان کا خیال تھا کہ اخلاقی تصورات جیسے انصاف ہے یا فرض ہے، یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے تصورات ہیں۔ اپنے بنائے ہوئے؟ ہاں، جنہیں وہ ریئل ایسنسز کہتی جہیں، یعنی ہم خود ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اب چونکہ تعریف ہم نے کی ہے تو ہم ان کے درمیان منطقی تعلقات دریافت کر سکتے ہیں، بالکل جیومیٹری کی طرح، جہاں ہم مثلث کی تعریف کر کے اس کی خصوصیات ثابت کرتے ہیں۔ اوہ اچھا، لیکن یہ طریقہ مادی دنیا پر یعنی ہمارے ارد گرد کی چیزوں پر لاگو نہیں ہوتا؟ جیسے سونا کیسا ہے یہ جاننے کے لیے تو تجربہ ہی کرنا پڑے گا نا؟ بالکل۔ جب بات مادی اشیاء کی آتی ہے، سبسٹنسز کی، ہاں، تو لاک کہتی ہیں کہ علم صرف اور صرف تجربے سے بڑھتا ہے۔ صرف تجربے سے؟ جی، ہم میز پر بیٹھ کر سوچنے سے یہ نہیں جان سکتے کہ سونا پیلا ہے، بھاری ہے اور پگھلنے والا ہے۔ اس کے لیے ہمیں سونا دیکھنا پڑے گا، اٹھانا پڑے گا، گرم کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ اسی لیے شاید قدرتی دنیا کا علم کبھی بھی ریاضی کی طرح مکمل یقینی نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تجربے اور مشاہدے کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے؟ لاک ہمیں صرف نظریات یا مفروضوں پر اٹکے رہنے سے خبردار کرتا ہے۔ جی ہاں، بہت زیادہ۔ وہ کہتی ہیں کہ مفروضے یعنی ہائپوتھیسز سوچنے کے لیے اچھے نقطۂ آغاز ہو سکتے ہیں، وہ ہمیں نئی چیزیں دریافت کرنے میں مدد دے سکتے ہیں، لیکن انہیں آنکھیں بند کر کے سچائی نہیں مان لینا۔ ہر مفروضے کو تجربے اور مشاہدے کی کسوٹی پر پرکھنا ضروری ہے۔ علم کو بہتر بنانے کا اصل راستہ کیا ہے؟ واضح تصورات، مستقل نام، ان کا باہمی موازنہ اور جہاں تک ممکن ہو تجربے سے تصدیق۔ ٹھیک ہے، تو علم واضح تصورات کے موازنے اور تجربے سے بڑھتا ہے، لیکن لاک یہ بھی مانتا تھا کہ ہمارا جو یقینی علم ہے وہ حقیقت میں کافی محدود ہے نا؟ بہت محدود۔ یہ لاک کی فکر کا ایک بنیادی نقطہ ہے۔ ہماری زندگی کے زیادہ تر معاملات میں ہمیں 100% یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا۔ ہم یہ تو منتخب نہیں کر سکتے کہ سچ کیا ہے۔ جیسے برف ہمیں سردی میں سفید ہی نظر آئے گی چاہے ہم کچھ بھی چاہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ لیکن ہم یہ منتخب کر سکتے ہیں کہ کن چیزوں پر غور کریں یا تحقیق کریں۔ اور چونکہ یقینی علم کم ہے، اسی لیے ہمیں فیصلے یعنی ججمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی 100% یقین نہ ہونے کے باوجود عمل کرنا یا کسی بات کو مان لینا۔ بالکل درست۔ لاک کہتی ہیں کہ خدا نے ہمیں یقینی علم کی دن کی روشنی کے ساتھ ساتھ امکان یعنی پروبیبلٹی کی شام کی دھندل کا بھی دی ہے۔ شام کی دھندل کا، ٹوائلائٹ سٹیٹ۔ جی، لی دھندیل کا مکمل اندھیرا نہیں، لیکن مکمل روشنی بھی نہیں۔ یہ ہماری روزمرہ زندگی کے لیے کافی ہے، جہاں ہمیں اکثر پوری معلومات کے بغیر فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ فیصلہ وہ ذہنی صلاحیت ہے جو ہمیں اس دھندلکے میں راستہ دکھاتی ہے، امکانات کی بنیاد پر اندازے لگانے میں مدد دیتی ہے۔ تو یہ تعلیم یافتہ اندازے یا ایجوکیٹڈ گیسز ہم دانش مندی سے کیسے لگا سکتے ہیں؟ لاک کے مطابق کون سی چیز کسی بات کو زیادہ ممکن یا پروبیبل بناتی ہے؟ لاک 2 بنیادی چیزیں بتاتی ہیں۔ پہلی، وہ بات ہمارے اپنے تجربے اور مشاہدے سے کتنی مطابقت رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری، قابل اعتبار گواہوں کی گواہی یعنی ٹیسٹیمنی کیا کہتی ہے، لیکن گواہی پر بھروسہ کرنے سے پہلے اسے اچھی طرح جانچنا ضروری ہے کیسے جانچیں؟ کہ گواہ کتنے ہیں، کتنے ایماندار اور ماہر ہیں، کہیں ان کی باتوں میں تضاد تو نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ سیام کے بادشاہ والی کہانی یہاں بہت مناسب لگتی ہے، جب ڈچ سفیر نے بتایا کہ اس کے ملک میں پانی جم کر اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ لوگ اس پر چلتے ہیں۔ ہاں، تو بادشاہ نے یقین نہیں کیا کیونکہ اس نے کبھی ایسا دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ واقعی ایک بہترین مثال ہے کہ ہمارے تجربے سے بالکل باہر کی بات پر یقین کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور یہیں لاک ایک بہت اہم تنبیہ کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یقین کرنے کی سب سے عام مگر سب سے خطرناک بنیاد صرف یہ ہے کہ ہمارے آس پاس کے لوگ کیا مانتے ہیں۔ اوہ، یعنی دوسروں کی رائے پر بغیر سوچے سمجھے بھروسہ کر لینا۔ جی، یہ ایک آسان راستہ ہے مگر اکثر گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے لاک کہتا ہے کہ ہمارا یقین ثبوت کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی جتنی مضبوط شہادت ہو اتنا ہی پختہ یقین، اور کمزور شہادت پر کمزور۔ جی بالکل، وہ یقین کے درجات یا ڈگریز آف ایسنٹ کی بات کرتی ہیں۔ کچھ باتیں تقریباً یقینی ہوتی ہیں، جیسے آگ جلاتی ہے،
کیونکہ ہمارا اور سب کا تجربہ یہی کہتا ہے۔ ٹھیک۔ کچھ باتیں بہت ممکن ہوتی ہیں، جیسے تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ اکثر ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں۔ کچھ باتیں ممکن ہوتی ہیں، جیسے کسی پرانے شہر کا وجود جس کے بارے میں معتبر تاریخی شہادتیں ہوں، اور کچھ باتیں کم ممکن ہوتی ہیں۔ تو اہم بات کیا ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے یقین کو ثبوت کے وزن کے مطابق رکھیں، جلد بازی میں کسی نتیجے پر نہ پہنچیں۔ اس کا ایک بڑا نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے خیالات کے بارے میں زیادہ برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا اور اہم سبق ہے۔ لاک زور دیتی ہیں کہ چونکہ زیادہ تر معاملات میں یقینی علم ممکن نہیں اور ہم سب امکانات کی بنیاد پر ہی اپنی رائے قائم کرتے ہیں، تو ہمیں دوسروں کے ساتھ نرمی اور رواداری برتنی چاہیے۔ اگر اس بات کا امکان ہے کہ ہم خود غلطی پر ہو سکتے ہیں، تو ہمیں دوسروں پر اپنی رائے زبردستی مسلط کرنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ آج کے دور کے لیے کتنی اہم بات ہے؟ بہت زیادہ۔ اچھا، ان چیزوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا ہم براہ راست مشاہدہ نہیں کر سکتے، جیسے بہت چھوٹے ایٹم یا بہت پرانے تاریخی واقعات؟ ہم ان کے بارے میں کیسے رائے قائم کرتے ہیں؟ جو چیزیں براہ راست مشاہدے میں نہیں آ سکتیں، ان کے لیے لاک قیاس یا انالوجی کا سہارا لینے کی بات کرتی ہیں۔ اینالوجی۔ جی، یعنی ہم کائنات میں جو پیٹرن یا ربط دیکھتے ہیں، اسی کی بنیاد پر نامعلوم چیزوں کے بارے میں اندازہ لگاتے ہیں۔ تاریخ کے لیے، جیسا پہلے ذکر ہوا، قابل اعتماد گواہی سب سے اہم ہے۔ ٹھیک۔ لیکن لاک یہ بھی کہتی ہیں کہ کہانیاں یا روایات جتنے زیادہ لوگوں سے گزر کر ہم تک پہنچتی ہیں، اتنی ہی کمزور ہوتی جاتی ہیں۔ اچھا۔ کوئی بات صرف اس لیے سچی نہیں ہو جاتی کہ وہ بہت پرانی ہے۔ صحیح۔ اب آتے ہیں عقل یعنی ریزن کی طرف۔ لاک اسے ہمارا بنیادی اوزار سمجھتا تھا، لیکن وہ روایتی منطق جیسے قیاس یا سیلوجزم پر کافی تنقید کرتا ہے۔ یہ تھوڑا حیران کن نہیں؟ ہاں، یہ دلچسپ ہے۔ لاک کا خیال تھا کہ رسمی منطق جیسے ارسطو کا قیاس اکثر صرف ان باتوں کو ترتیب دیتی ہے جو ہم پہلے سے جانتے ہیں۔ اچھا۔ یہ نئی سچائیاں دریافت کرنے میں زیادہ مددگار نہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ حقیقی استدلال یا سوچ وچار وہ زیادہ لچکدار عمل ہے۔ کیسے؟ اس میں ہم تصورات کے درمیان تعلق تلاش کرتے ہیں، ثبوتوں کا وزن کرتے ہیں اور نتائج اخذ کرتے ہیں۔ لاک نشاندہی کرتی ہیں کہ عام لوگ جنہوں نے کبھی رسمی منطق نہیں پڑھی، وہ بھی اکثر بہت اچھا استدلال کر لیتے ہیں۔ تو اگر رسمی منطق اتنی اہم نہیں، تو پھر اچھی طرح سوچنے میں اصل رکاوٹیں کیا ہیں؟ لاک کے مطابق ہم کہاں غلطی کرتے ہیں؟ لاک کئی وجوہات بتاتی ہیں۔ ہمارے تصورات کا واضح نہ ہونا، الفاظ کا مبہم استعمال، مسئلے کو سمجھنے کے لیے درمیانی یا جوڑنے والے خیالات کا نہ ملنا، اور یہ بہت اہم ہے، کیا؟ غلط یا بغیر پرکھے ہوئے اصولوں کو اپنی سوچ کی بنیاد بنا لینا۔ وہ مختلف قسم کے دلائل کا بھی ذکر کرتی ہیں اور ہمیں خبردار کرتی ہیں کہ ان دلائل سے بچیں جو صرف کسی اتھارٹی کے روب یا مخالف کو چپ کرانے یا اس کے ذاتی عقائد پر حملہ کرنے پر مبنی ہوں۔ یعنی ایڈ ہومینم وغیرہ؟ جی بالکل، وہ کہتی ہیں صرف ثبوت پر مبنی دلیل ہی علم کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ بات لاک کے ایمان یعنی فیتھ اور عقل یعنی ریزن کے بارے میں خیالات سے جڑتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان تعلق کو وہ کیسے دیکھتا تھا؟ اکثر تو انہیں ایک دوسرے کی ضد سمجھا جاتا ہے۔ لاک ان دونوں کے دائرہ کار کو الگ الگ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ عقل ان سچائیوں سے تعلق رکھتی ہے جو ہم اپنی قدرتی صلاحیتوں، حواس اور سوچ سے دریافت کر سکتے ہیں۔ اور ایمان؟ ایمان ان سچائیوں پر یقین کا نام ہے جن کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے خاص طور پر ظاہر کی گئی ہیں، یعنی ریویلڈ ہیں۔ لیکن لاک اس بات پر بہت زور دیتی ہے کس بات پر؟ کہ ایمان کبھی بھی واضح اور بدیہی عقل کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ مثلا ایمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک ہی چیز بے وقت دو جگہوں پر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ فیصلہ کرنا کہ آیا کوئی پیغام واقعی خدا کی طرف سے ہے یا نہیں، یہ بھی عقل کا ہی کام ہے۔ لاک کے نزدیک ایمان عقل کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے، اسے ختم نہیں کرتا۔ اور جوش یا وجدانی کیفیت، انتوزیازم، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ تو پرجوش یقین کی طرح لگتا ہے، جو اچھی بات بھی ہو سکتی ہے۔ لاک انتوزیازم کی اصطلاح منفی معنوں میں استعمال کرتی ہیں۔ اس سے ان کی مراد وہ کیفیت ہے جب کوئی شخص اپنے شدید ذاتی احساسات، خیالات یا تصورات کو بغیر کسی ثبوت یا عقلی دلیل کے براہ راست خدائی الہام سمجھ لیتا ہے۔ یعنی بغیر ثبوت کے؟ جی، لاک اسے بہت خطرناک سمجھتی ہیں کیونکہ یہ عقل اور بیرونی ثبوت دونوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ کیفیت انسان کو بہت یقینی محسوس کروا سکتی ہے، اسے خاص ہونے کا احساس دلا سکتی ہے، لیکن لاک کے مطابق یہ بے بنیاد ہوتی ہے۔ تو اس کا ٹیسٹ کیا ہے؟ اس کا ٹیسٹ ہمیشہ ایک ہی ہے، ثبوت کہاں ہے؟ کیا اس خیال کی تائید عقل یا معتبر وحی سے ہوتی ہے؟ تو یہ براہ راست اس سوال کی طرف لے جاتا ہے کہ ہم فیصلوں میں غلطی کیوں کرتے ہیں۔ لاک کے مطابق غلط یقین کی بڑی وجوہات کیا ہیں؟ وہ کئی وجوہات گنواتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے پاس کافی ثبوت ہی نہ ہوں، یا تو حالات کی وجہ سے، یا اس لیے کہ ہم جان بوجھ کر انہیں نظر انداز کر رہے ہوں۔ ٹھیک ہے۔
दूसरी वजह सबूत को समझने और परखने की ज़हनी सलाहियत की कमी हो सकती है। तीसरी और बहुत आम वजह यह है कि हम सबूत को जांचने की ज़हमत ही नहीं करना चाहते। क्यों? या तो सुस्ती की वजह से या इसलिए कि सच्चाई हमारे तासुबात या ख्वाहिशात के खिलाफ जा सकती है। और गालिबन सबसे बड़ी वजह? लॉक के मुताबिक सबसे बड़ी वजह एहतिमाल के गलत पैमाने इस्तेमाल करना है। इसमें क्या शामिल है? इसमें कई चीज़ें शामिल हैं। बचपन के उन अकायद को बुनियाद बना लेना जिन्हें हमने कभी सवाल नहीं किया, मकबूले आम मफरूज़ों को बगैर जांचे कबूल कर लेना, अपने जज्बात और ख्वाहिशात को अपनी सोच पर हावी होने देना, और जो लॉक के ख्याल में सबसे ज़्यादा फैली हुई वजह है, वो क्या है? अथॉरिटी की अंधी तकलीद करना, चाहे वो अथॉरिटी दोस्तों की हो, किसी सियासी पार्टी की, मुल्क की रिवायात के या पुराने वक्तों की। ये नुक्ता कि बहुत से लोग उन अकायद के लिए लड़ते मरते हैं जिन पर उन्होंने खुद कभी गहराई से सोचा ही नहीं होता, बस अपने ग्रोह की पैरवी कर रहे होते हैं। ये आज भी कितना सच लगता है। बिल्कुल, ये इंसानी नफ्सियात और समाजी असरात के बारे में एक गहरी और आज भी बहुत मुताल्लिका बसीरत है। आखिर ने लॉक इंसानी इल्म के तमाम शुबों की एक तकसीम पेश करता है। वो इल्म की दुनिया का नक्शा कैसे बनाता है? वो तमाम इंसानी समझ को 3 बड़े हिस्सों में तकसीम करती हैं। पहला, फिजिका या तिबियात। ये क्या है? ये चीज़ों की फितरत जानने का इल्म है कि चीज़ें कैसी हैं, चाहे वो मादा हो, रूह, खुदा या फरिश्ते। इसका मकसद सिर्फ सच्चाई जानना है। ठीक है। दूसरा? दूसरा, प्रैक्टिका या अमलियात। ये सही अमल का इल्म है कि हम अपनी सलाहियतों को अच्छे मकासद, खास तौर पर खुशी हासिल करने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। अखलाकियात इसकी सबसे अहम शाख है। और तीसरा? तीसरा, सेमियोटेके या अलामात का इल्म, जिसे मंतक भी कह सकते हैं। ये उन निशानियों यानी साइंस का इल्म है जिन्हें ज़हन चीज़ों